बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आज का दिन आप लोगों का खैर ऑफिस से गुजरेगा। ख्याल रखिएगा, एक बार फिर दोहराते चलें कि गर्मी बहुत है और हीट वेव में आप लोगों ने करना है एहतियात। चाहे खबर जो है अमेरिका से मिड टर्म इलेक्शंस की हो या पाकिस्तान के हवाले से हो कि जनाब महंगाई की वजह से मसाइल है या मसाइल की वजह से महंगाई है, वो वाली बात होगी कि पहले अंडा आया या मुर्गी आई। यहाँ पे महंगाई भी वैसे ही आ रही है जैसे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं शाहजेब और माइक के साथ, आप रहिएगा। आज के प्रोग्राम में सुबनामा से सबसे अगर हम पहले शुरू करें, आज की शायद सबसे पहली जो खबर हम कर रहे हैं वो है वफाकी हुकूमत गवर्नर पंजाब का जो कल बड़ा एक मसला चल रहा था, जरा बंद कर दीजिएगा, तो कि होगा नहीं होगा, उनको ओहदे से निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं। फिर सदर आरिफ अलवी साहब का भी आया कि उन्होंने कोई गैर आईनी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। मतलब ये सारी चीजें चल रही थी, बट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड एट द एंड? सबसे पहले तो खबर यही है कि वफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब को ओहदे से बरतरफ कर दिया। और कैसे किया है तो यहाँ पर आइन का जिक्र आता है और आइन के आर्टिकल 48 के तहत गवर्नर पंजाब को हटाया गया है। साथ में इसका जो नोटिफिकेशन है बरतरफी का वो भी जारी कर दिया गया है। स्पीकर पंजाब असेंबली, हमेशा ऐसा होता है कि जब गवर्नर अगर उनको बरतरफ कर दिया जाए तो फिर वो उनकी गैर मौजूदगी में कायम मकाम गवर्नर बन जाते हैं। तो इस तरह ही स्पीकर पंजाब असेंबली जो है वो कायम मकाम गवर्नर पंजाब होंगे। साथ में आपको बताएं गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की बरतरफी के बाद उनकी जो सिक्योरिटी है वो हटा दी गई है। ऑब्वियसली जब बरतरफी हो गई है और वो गवर्नर पंजाब ही नहीं रहे तो उनकी सिक्योरिटी भी नहीं रहेगी, जो कि उसके साथ ही पर्क्स होते हैं, तो इसलिए उनकी सिक्योरिटी को जो है वो हिला दिया गया। तो इसलिए अब उनकी सिक्योरिटी भी हटा दी गई है, खत्म कर दी गई है। साथ में आपको ये बताएं कि हुकूमत ने इमरान खान का खिताब पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार देकर कानूनी कार्रवाई का भी ऐलान कर दिया। कल की बात है, मैं भी सुन रही थी जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इदारों के खिलाफ साजिशी बयाना जो है वो घड़ने वाला असल मीर जाफर और मीर सादिक है। और ये नजर आया उन्होंने कि बड़ा क्लियरली उसका मैसेज जो है वो दिया गया कि इमरान खान साहब ने जो है वो बेसिकली हुकूमत के खिलाफ और बड़ा इल्लीगल किस्म का उन्होंने स्टेप उठाया। एबटाबाद में रियासत पाकिस्तान आइन और कौमी इदारों को चैलेंज किया गया। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इमरान नियाजी की खाना जंगी कराने की साजिश को कुचल देंगे, क्योंकि आज जो है वो पीटीआई का जलसा जो है वो झेलम में होने वाला है और ऑब्वियसली उससे पहले उनके वाइस से वो स्ट्रेंथ पकड़ रहे हैं बड़ी मार्च से पहले, तो अब उनके जो बयान आते हैं उनको भी जरा जो है ना वो मद्देनजर रखते हुए फोकस किया जा रहा है। बिल्कुल। साथ में अगर हम महंगाई की बात करें, जैसा कि हम गुज़िश्ता रोज भी कर रहे थे, क्योंकि महंगाई वाकई एक बार फिर बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। एक ऐसी लहर आई है जैसे कि हीट वेव की लहर आई ना, ऐसी महंगाई की एक बार फिर लहर आई है और चीजें बहुत महंगी होती जा रही है। हुकूमत का आवाम के लिए महंगाई पैकेज का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पेट्रोलियम और बिजली पर सब्सिडी खत्म करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ऑब्वियसली जब सब्सिडी खत्म होगी तो इसका मतलब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो बढ़ जाएंगी, बिजली की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। रवां हफ्ते ही प्लान सामने आने का जो इम्कान है, IMF की टीम से मुज़ाकरात कतर में होंगे और उन मुज़ाकरात के बाद देखते हैं कि मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। साथ में मुज़ाकरात में आइंदा बजट के लिए IMF अपनी शराइत देगा और वो क्या शराइत होंगी, वो सख्त शराइत भी हो सकती हैं और सब्सिडी खत्म करने की अगर शराइत हुई तो फिर ये हम उम्मीद रखें कि जो कीमतें हैं उसमें एक बार फिर इजाफा होगा, खासतौर पर पेट्रोलियम की कीमतों में। और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म से वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की मुलाकात भी हुई है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम के लिए महंगाई कम करने की हिदायत की है। लेकिन ये हिदायत तो कर दी गई है, लेकिन कम की कैसे जाएगी, असल सवाल तो ये है हमारा। बिल्कुल ऐसा ही है, कैसे की गई है और किस तरह होगा, उस पर इक़दामात का होगा। लेकिन अगर महंगाई काबू में ना आई, जिस तरह आटे, गोश्त, सब्जियां, फल बदस्तूर महंगा है, कल भी शाहजेब ने कहा, हमने इस पर बात की। लाहौर में कीमतों में इजाफे के बावजूद शहरियों को जो है वो नहीं मिल रही, नहीं उनको जो है वो जो है मुहैया हो रही। और अगर देखा जाए तो लोग मारे मारे फिर रहे हैं। 1320 रुपए में भी दस्तयाब नहीं हो रहा है शाहजेब। और अगर कराची में मुर्गी की बात करें, हम कल भी ये बात करें तो 600 से नीचे ना आ सकी, 600 रुपए किलो। और मुर्गी का जो कीमा है वो तकरीबन 800-900 रुपए किलो कीमा चिकन का हो रहा है। प्रोग्राम में आगे चलकर इस पर बात करना जरूरी भी है और इस पर लाजमी हम जरूर बात करेंगे। सबा कमर, और आपको याद होगा वो जो सिंगर है जो मस्जिद वजीर खान का मामला था और मस्जिद वजीर खान में शूटिंग के इल्जाम में वो बरी हो गए हैं। और जैसा कि ये खबर सामने आई थी कि उन्होंने जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ जो है वो सेशन अदालत में इस फैसले को चैलेंज किया था। दोनों फनकारों की जानिब से मामले पर माफ़ी भी मांगी गई थी, तो अब दोनों बरी हो गए हैं इस मामले में। साथ में हज का जिक्र करेंगे। हज दरखास्तों की वसूली मुतल्लिका बैंकों में शुरू हो गई है और जो उसकी तारीखें हैं दरखास्तों की वो 9 से लेकर 13 मई तक हैं। उसके बाद इसकी कुरंदाजी भी होगी, मेरे ख्याल में कुरंदाजी होगी तो फिर उन खुशकिस्मतों का जो नाम है वो सामने आएगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये 15 मई को शाहजेब ने कहा होगा सुबनामा में यही। लेकिन अब प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमने सुबनामा में आपसे जिक्र किया महंगाई के हवाले से, तो हम आपको सबसे पहले
कराची से पिंडी लेके चलते हैं, महंगाई में रिलीफ की ख्वाहां आवाम को हुकूमत बदलने पर भी रिलीफ ना मिल सका। ज़ाहिर है आवाम नहीं आती है, रातों रात चेंजेस नहीं आते हैं, हमें इसके भी अवेयर होना चाहिए, लेकिन कहीं कुछ तो मार्जिन मिले। गुज़श्ता 15 रोज़ के दौरान कीमतों में जिस तरीके से कमी के बजाय हर चीज़ महंगी होती चली गई, आटा, चावल, दालों, गोश्त समेत हर चीज़ के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं। तो इसी पर हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कितना इजाफा हुआ है हमें 92 न्यूज़ के नुमाइंदा साजिद शेख रावलपिंडी से। और साजिद भाई बताइए कि अपडेट क्या सिनेरियो चल रहा है, गुज़श्ता दिनों 15 दिनों में क्या चीज़ें हुई हैं, लोगों को क्या मसाइल का सामना है और कितनी महंगाई है जो बर्दाश्त से बाहर है। जी 11 जमाती इत्तेहाद से बनने वाली हुकूमत का सबसे बड़ा दावा ये था कि वो इक़्तिदार में आकर महंगाई के जिन को बोतल में बंद कर देंगे। ताहम उनका ये दावा किस हद तक कामयाब रहा, आइए जानते हैं। दालों में दाल मसर, सफ़ेद चने, लोबिये ये बहुत महंगे हुए हैं और चावल में तकरीबन चावल की सब आइटमें ही सारी बहुत ज़्यादा महंगी हुई हैं। चने का महीना पहले रेट था 8,000 रुपया, आज रेट है 12,200 और चावल का रेट था 7600 रुपये मन, आज है 8600 रुपये मन। आटा भी पहले एक महीने के अंदर इसके अंदर भी रेट में फ़र्क पड़ा है, इसका भी तकरीबन मेरे ख्याल से 200 रुपये बोरी का ऊपर गई है रेट इसका। इमरान खान साहब हमारे जो वज़ीर आज़म थे, इनके दौर में तकरीबन 250, 200, 180 रुपये रेट था प्याज का, ठीक है। और ये जितने शहबाज शरीफ साहब ने वादे किए थे कि मैं आऊँगा तो ये कर दूँगा तो वो कर दूँगा, इन्होंने आते साथ ही हर चीज़ आसमानों पे पहुँचा दी है। तो बंदा इनसे पूछे इन्होंने किया क्या। यही चने तकरीबन 160 रुपये किलो थे, आज यही चने 235 रुपये किलो हैं। मेरा ख्याल है जी कि जहाँ तक मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है, मेरा जो कुछ है, जैसे हुकूमत चेंज हुई है, जो कुछ हुआ है, हुकूमतें चेंज होती रहती हैं। पहली हुकूमत में तो ये था कि महंगाई थी, लेकिन उसमें कोरोना के इशू इफेक्ट से, लेकिन उसके बावजूद लीडरशिप पे ये नहीं कहा जा रहा था कि करप्शन हो रही है, लूट खसूट हो रही है। महंगाई थी लेकिन उसको महंगाई को कंट्रोल किया जा रहा था। क्या होना है जी, कुछ भी नहीं, ये सब इनका फ्रॉड है। टीवी पर कहते हैं जी 70 रुपये चीनी है, मार्केट में 90 रुपये से कम नहीं है। आटे का रेट जी 400 का है जी, मार्केट में 2 गुना ज़्यादा है। हुकूमती दावे अपनी जगह, मगर अवाम का कहना है कि अशाए खुरोनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफे ने उनकी कमर तोड़ दी है। कैमरामैन इमरान चौधरी के साथ साजिद शेख, 92 न्यूज़, रावलपिंडी। तो रावलपिंडी में क्या सूरत हाल है, साजिद शेख हमें बता रहे थे। अवाम एक गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं और साथ में शिकायत भी कर रहे हैं कि कम से कम कुछ प्राइसेस नीचे आ जाएं ताकि ये अफोर्डेबल हों, वो कुछ आटा खरीद सकें। क्योंकि आटा ऐसी बुनियादी चीज़ है कि आटा घर में आएगा तो रोटी पकेगी, तो एटलीस्ट आटा, चीनी, दालें ये तो सस्ती होनी चाहिए। चलो जो गोश्त है आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, लग्जरी में चला गया, लग्जरी में अब तो खैर लग्जरी में वो भी चला गया है, लेकिन ये कि आप एटलीस्ट जो आपकी इस तरह की चीजें हैं जो जिससे आपका रोजाना की जो घर के मामलात है वो चल सकते हैं, बिल्कुल वो सस्ते होने चाहिए। खैर ये आपने सूरत हाल जानी। अब पेशावर का रुख करते हैं, पेशावर में भी क्या सूरत हाल है, वहाँ पर दीगर जो चीज़ें हैं वो कितनी महंगी हो गई हैं, दालों की क्या सूरत हाल है। वहाँ पे हमारे जो नुमाइंदे हैं वकास, वो एक बाजार में मौजूद हैं, उनसे अपडेट हम हासिल करते हैं। वकास बताइएगा, लोग महंगाई के बारे में या क्या कह रहे हैं पेशावर में? जी माया और शाहजेब, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि महंगाई मुकाओ मार्च के बाद और अदम एतमाद के बाद आने वाली शहबाज शरीफ की हुकूमत में कौन कौन सी चीज़ें जो है आशिया खुर्नोश की वो महंगी हो गई है, और इससे पहले इमरान खान की हुकूमत जो थी उसमें सूरत हाल क्या थी। इस वक्त एक दुकान में हम लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि महंगी नहीं सस्ती हुई है। अच्छा आप ये बताएं कि दालों की कीमत कितनी है? दाल मन के हिसाब से 1000 रुपये मन महंगा हो गया है। अच्छा, और दीगर चावलों में और चीनी की बात करें और आटा की? चीनी के बारे में अगर बात करें, चीनी 100 रुपये 105-10 तक चला गया था, आजकल चीनी भी सस्ती हो गई है, 80 रुपये तक किलो आ गया है। अभी उसके अलावा चावल की बात करें, चावल जो है ये रमज़ान में हम 180 रुपये किलो बेचे थे, अब ये 200 से ऊपर अभी हमें खुद ख़रीद पड़ रहा है। अच्छा, और घी की सिचुएशन क्या है? घी या तेल जो है उसकी कीमत में कितना इजाफा हो गया है या उसमें कितना फ़र्क आ गया है? उसमें भी कम से कम पर केजी 20 रुपये महंगा वो भी हो गया। अब चिकन की कीमत जो है उसके बारे में पूछते हैं कि अच्छा बताएं कि 2 महीने पहले इमरान खान की हुकूमत जब थी तो उसमें चिकन की कीमतें फ़ी किलो के हिसाब से कितनी थी?
तकरीबन उस टाइम पे 270 रुपए किलो थी। और अभी अभी जो है अभी 331 रुपए है। अच्छा, यानी मतलब 70 रुपए तक इसमें भी फ़ी किलो के हिसाब से इजाफा देखने में आया है। इसके अलावा अगर हम बात करें सब्ज़ियों की, तो सब्ज़ियों की कीमतें जो हैं वो भी उतार चढ़ाव का शिकार हो गई है। अगर आटे की बात करें तो आटा जो है अब मिलना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब से जो आटा सप्लाई होता था तो उस पर भी पाबंदी लगाई गई है और यहाँ पर 100 से 150 रुपये तक कीमतों में इजाफा हो गया है। लेकिन मजमूई तौर पर तमाम चीज़ें जो है वो महंगी हो गई है। बिल्कुल, ये सूरत-ए-हाल हमें बता रहे थे वक्कास कि इस वक्त पेशावर में क्या सूरत-ए-हाल है। कल मुझे खुर्रम शहजाद साहब की बात याद आ रही है कि हुकूमत बदलते ही तो हालात नहीं बदल जाते, महंगाई कम नहीं हो जाती, लेकिन दूसरी जानिब जो ऐलानात किए गए थे, जो दावे किए गए थे, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जब IMF से मुज़ाकरात होंगे और अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया और बिजली की कीमतें ही बढ़ गई, तो ज़ाहिर बात है ऑटोमेटिकली इसका जो इम्पैक्ट है वो तमाम अशिया पर आता है। तो इसका मतलब है कि हम यही एक्सपेक्ट करें अगले 6 माह भी माया कि महंगाई में सिर्फ और सिर्फ इजाफा ही हो सकता है, कम नहीं हो सकता कुछ भी। बस शाह साहब, इतना बड़ा जंप जैसे कि वो बता रहे हैं कि चावल अगर रमज़ान में ही हमने जो है फ़ी किलो 180 रुपये हमने जो है, अब हमारी खुद की खरीद जो है वो 200 रुपये से ज़्यादा चली गई, तजावुज़ इख्तियार कर गई है। अगर हम ये देखें तो 20 से 15 रुपये, 15 से 20 रुपये तक का हर चीज़ में जो है वो इजाफा हुआ है, लेकिन कहीं तो 70 से 80 रुपये तक का भी जो है वो प्राइस फिक्स नहीं है ना, कहीं पर कुछ 600 रुपये किलो मिल रहा है, As you please वाली हो गई है ना, 450 रुपये, कहीं पे 650 रुपये, तो कोई चीज फिक्स भी नहीं है। जिसका जो दिल कर रहा है वो उतनी प्राइस लगा रहा है और वो वसूल कर रहा है। अभी हमने पिंडी और पेशावर आपको लेके गए, अब हम मुल्तान आपको लेके चलते हैं, क्योंकि मुल्तान में क्या सिनेरियो है। वहाँ पे हमारे जो नुमाइंदे हैं सरफराज अली अंसारी साहब, वो इस वक्त पंजाब की सबसे बड़ी जो गला मंडी है वहाँ पर मौजूद है और वहाँ की सिचुएशन और वहाँ की कीमतों से हमें जो है वो अपडेट कर रहे हैं। जी सरफराज भाई, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, हुकूमत बदली लेकिन महंगाई ना गई। साबका दौरे हुकूमत के अंदर अवामुन नास को जो दरपेश मसला था सबसे अहम वो महंगाई का था। हुकूमत बदल गई लेकिन मसला जूं का तूं रहा है। इस वक्त हम मौजूद है जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गल्ला मंडी के अंदर, जहां हम देख रहे हैं कि अशिया खुर्दोनोश की कीमत आटा हो, दाल हो, चीनी हो, घी हो, चावल हो, उनमें कमी आने की बजाय इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मारूफ ताजिर रहनुमा शेख शराज, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि साबका दौर हुकूमत के अंदर अशिया खुर्दोनोश की कीमतें क्या थीं, जबकि हुकूमत बदलने के साथ साथ जो है तो में क्या फ़र्क पड़ा है। जी शराज बताइएगा। आज से 1 महीना पहले जो दालों की कीमतें थी, अगर 6000 रुपये दाल चना सुप्रीम की कीमत थी तो अब इस वक्त 6500 रुपये है। इसी तरह अगर दाल मूंगी की बात करें उसमें भी 4800 रुपये उसका रेट चल रहा था, 5200-5300 रुपये तक उसकी कीमत पहुंच गई है। इसी तरह दीगर दालें हैं, मसूर दाल है उसमें 600 रुपये मन इजाफा हुआ है। इसी तरह दाल माश है, चना सफ़ेद है। दालों की कीमतों में कम से कम 600 से 800 रुपये मन इजाफा हो गया है, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इजाफा है। आटे का 20 किलो का थैला पहले 1100 रुपये में बिक रहा था, मगर अब 1320 रुपये तक उसकी कीमत पहुंच चुकी है। इसी तरह अगर घी की बात करें, घी भी 420 रुपये किलो था, अब घी भी 440 से 460 रुपये किलो तक इसकी कीमत पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है कि अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कमी आने की बजाय इजाफा देखने में आ रहा है। चिकन की कीमत जो साबका दौरे हुकूमत के अंदर 330 रुपये थी, आज वो 330 रुपये से बढ़कर 520 और 550 रुपये के दरमियान चली गई है। जबकि गाय और बछड़े का गोश्त जो है वो 600 रुपये फ़रोख्त हो रहा था, आज वो 850 तक पहुंच चुका है। मटन की तो बात ना करें, वो गरीब की पहुंच से वैसे ही दूर हो चुका है। 1400 रुपया साबका दौरे हुकूमत के अंदर फ़रोख्त होने वाला मटन का गोश्त आज 1800 से 2000 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। जैसे ही हुकूमत बदली थी तो अवाम ने नए हुक्मरानों से तवक्कुआत वाबस्ता कर ली थी कि आने वाले हुक्मरान जो है वो महंगाई में कमी लाएंगे, उनको रिलीफ फराहम करेंगे, आटा दाल घी और चीनी की कीमतों में कमी लाएंगे, गोश्त की कीमतों में कमी लाएंगे। लेकिन जो साबका हुकूमत की तरह मौजूदा हुक्मरान जो हैं उनके भी दावे सिर्फ दावे ही साबित हुए हैं, अमली इक़दामात सिफर नज़र आ रहे हैं। जी ठीक है, सरफराज हमें अपडेट कर रहे थे और हम ब्रेक में भी माया और मैं यही जिक्र कर रहे थे कि आजकल 5000 के नोट की कोई वैल्यू नहीं रही है। आप 5000 का नोट अगर बाजार में लेके जाएं तो आपको पता नहीं लगता है कहाँ गया, और आप थोड़ी सी चीजें उसमें आती हैं और उसके बाद पैसे खत्म हो जाते हैं। खैर, ये सूरत हाल हम जान रहे थे इस वक्त क्या है गल्ला मंडी की, और ये हमें अपडेट किया जा रहा था जनूबी पंजाब से। लेकिन अगर पंजाब में हम फैसलाबाद का जिक्र करें मुल्तान के बाद, तो पंजाब में फैसलाबाद में सब क्या सूरत हाल है, वहाँ के जो हमारे नुमाइंदे हैं वो हमें अपडेट कर रहे हैं
کہ کیا وہاں کچھ چیزیں سستی ہیں یا وہاں بھی مہنگی ہیں، وہ بھی جان لیتے ہیں۔ جی بالکل، نئی حکومت میں جہاں گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، وہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں بھی خاطر خواہ حد تک جو ہے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آج ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ موجودہ جو ہے اشیاء خوردونوش کی سرکاری نرخ کیا ہیں اور پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہونے سے پہلے ان کی قیمتیں کیا تھیں۔ دالوں کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں۔ دال چنا کی قیمت جو ہے وہ 225 روپے فی کلو ہوا کرتی تھی، اب اس کی قیمت جو ہے 235 روپے فی کلو ہے۔ دال مونگ کی قیمت 116 روپے سے 120 روپے فی کلو ہوگی۔ دال ماش 260 سے اس کی قیمت 270 روپے فی کلو ہوگی ہے۔ گھی کی قیمت وہ 455 روپے سے 500 روپے سے بھی تجاوز کر چکی ہے، اور چاول کی قیمت 135 سے 154، آٹے کی قیمت 1100 روپے جو 20 کلو کا تھیلا تھا، اب وہ مل رہا ہے مارکیٹ میں 1300 روپے 20 کلو کا آٹا، اور دودھ کی قیمت وہ بھی 100 سے 120 روپے۔ ابھی ہم سرکاری نرخ کی بات کریں، اوپن مارکیٹ میں تو ہر کوئی منمانی ریٹس پر اشیاء خوردونوش فروخت کر رہا ہے۔ چکن کی قیمتوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مرغی کی قیمت ایک مہینہ پہلے پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہونے سے پہلے تقریباً 397 روپے ہوا کرتی تھی، اب اس کی قیمت بڑھ کے 435 روپے فی کلو ہو چکی ہے۔ انڈے کی قیمت 130 سے 152 روپے فی درجن ہو چکی ہے۔ لیمبو کی قیمت سن کر تو شہریوں کے دانت ہی کھٹے ہو جاتے ہیں، 395 روپے سے اب اس کی قیمت 610 روپے فی کلو ہو چکی ہے۔ بند گوبھی وہ 50 سے 75 روپے فی کلو ہو چکی ہے، اور مٹر جو ہے 115 روپے فی کلو ہوا کرتے تھے، اور اب اس کی قیمت سن کے آپ بھی پریشان ہو جائیں گے، 260 روپے فی کلو مٹر مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ اب رہ گی بات پھلوں کی۔ پھلوں میں اگر لوکارٹ کی ہم بات کریں تو سب سے زیادہ اس کی قیمت بڑھی ہے، 175 روپے اس کا ریٹ ہوا کرتا تھا، اب یہ 250 روپے فی کلو مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ موجودہ حکومت نے جو مہنگائی کے خلاف اپنا مارچ کیا تھا، اب ان کے پاس وقت ہے کہ وہ اس پر عملاً طور پر بھی کام کر کے دکھائے۔ جی تو یہ فیصل آباد کی صورتحال، دیگر شہروں کی صورتحال، پاکستان بھر سے مختلف شہروں سے ہم صورتحال آپ کو صرف اس لیے دکھا رہے ہیں تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ کوئی بھی شہر ایسا نہیں ہے جہاں پر مہنگائی نہ ہوئی ہو۔ ہر شہر میں مہنگائی بڑھ گئی ہے، ہر شہر میں جو چیزیں ہیں، جو اشیاء ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں۔ تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ اس حکومت میں کچھ اس قسم کے اقدامات اٹھائے جائیں کہ اگلے 5-6 مہینے یا کم از کم ہمارا یہ سال جو ہے اس میں کچھ بہتری آئے۔ کچھ عرصے میں بہتری ایکسپیکٹ ضرور کی جا رہی ہے اس حکومت سے بھی کہ ایٹ لیسٹ تھوڑے بہت جو قیمتیں ہیں وہ اتنی کنٹرول ہو جائیں کہ لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے، تھوڑا سا مارجن ملے، تھوڑا سا بریدنگ سپیس ملے۔ اور کہتے ہیں نا کہ ہر سچویشن میں کوئی سلور لائننگ ضرور ہوتی ہے، تو اگر ہم اس سچویشن کی سلور لائننگ دیکھیں شاذب، تو ایک سیکٹ ہے، ایک ایریا ہے جہاں پر تھوڑا بہت جو ہے وہ فائدہ ہوا ہے۔ اس طرح کل ہم کور کر رہے تھے کہ بازاروں میں کتنا جو ہے وہ نقصان ہوا اس دفعہ عید کا، 40 سے 50% تک جو ہے وہ بتا رہے تھے ہمارے ساتھ جو چیئرمین تھے تاجر برادری کے، وہ کہہ رہے تھے کہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ڈفرنس آیا ہے۔ لوگ ونڈو شاپنگ کے لیے تو ٹرن اپ ہوئے تھے، لیکن لوگوں نے خریداری نہیں کی، جس کی وجہ سے پوری جو سیلز ہوئی ہے اس میں بہت بڑا جو ہے وہ ڈپ آیا ہے، وہ بہت بڑا ڈپ آیا ہے۔ اس ڈپ آنے کی وجہ ظاہر مہنگائی وغیرہ تھی، لیکن اگر سلور لائننگ کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ تو اس سچویشن میں کے پی کے یعنی کہ خیبر پختونخوا کا جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے بڑی اچھی خبر آئی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کا ٹورسٹ کا اور سیاحوں کا جو ہے نا وہ آنا جانا بہت جو ہے وہ لگا رہا ہے، اور جو کہ بہت اچھا ہوا شاذب۔ اور جو اعداد و شمار ہیں وہ کچھ یوں بتا رہے ہیں کہ تقریباً 4 روز کے دوران 3,63,000 سے زائد سیاح جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے مختلف سیاحتی مراکز پر پہنچے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا اور عید پر جس طرح سے رش دیکھا جا رہا تھا، چاہے وہ مری کی سائڈ ہو یا دیگر کے پی کے کی جتنی بھی آپ کے سیاحتی مقام ہیں ان کی ہم دیکھ رہے تھے، جو صورتحال دکھائی جا رہی تھی ٹیلی ویژن پر، بہت زیادہ رش تھا، اور اس سے پتہ لگ رہا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے پلان کیا اس دفعہ عید پہ باہر نکلنے میں۔ تو اچھی بات یہ کہ اس دوران محکمہ سیاحت خیبر پختونخوا کی ہیلپ لائن سیاحوں کو مکمل رہنمائی فراہم کرتی رہی، ان کو بتاتی رہی کس طریقے سے آپ کس جگہ پر جا سکتے ہیں، کہاں کے راستے بحال ہیں، کہاں کے راستے کھلے ہیں، کہاں پر زیادہ رش ہے۔ اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ جو رہنمائی ہے بڑی ضروری ہے، کیونکہ جب لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان کو یہ ایٹ لیسٹ پتہ ہونا چاہیے کہ جس جگہ پر وہ جا رہے ہیں کیا وہاں پر پہنچنے کے لیے کچھ اویلیبلٹی ہے، رش زیادہ تو نہیں ہے، راستے کھلے ہیں، یہ سب کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں یہ ہم دونوں جب ٹریول کریں گے نا تب پتہ چلے گا ہمیں کتنا جو ہے وہ آسانی ہے، اس کے لیے ہمیں ٹریول کرنا بہت ضروری ہے، اس کے لیے چھٹی ہونا بہت ضروری ہے، اس کے لیے عرضی جو ہے نا اپروول بہت ضروری ہے۔ تو ہم انشاءاللہ ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں ہماری ملاقات جن سے ہوگی وہ ہے پروجیکٹ ڈائریکٹر جو ہے کائٹ خیبر پختونخوا توصیف خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم توصیف بھائی، بہت بہت شکریہ، گڈ مارننگ۔
اور پروگرام میں آنے کے لیے وقت نکالنے کے لیے بے حد شکریہ. بالکل توصیف بھائی، سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سے مقامات پر سیاحوں کا سب سے زیادہ رش رہا ہے؟ کہ بڑی اچھی خبر تو بہت اچھی ہے یہ کہ سیاحتی مقامات پر لوگ گئے، اور عید کے روز ہم نے دیکھا کہ ان 4 جو دن تھے عید کے اس میں بے انتہا رش رہا سیاحتی مقامات پر. جی وعلیکم السلام. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ صوبے خیبر پختونخوا کے تاریخی جو سیاحتی مقامات ہیں، جن میں گلیات ہے، کاغان ناران ہے، کالام ہے، مالم جبہ ہے، دیر، کمراٹ، چترال، یہ سارے سیاحتی مقامات اس دفعہ بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے. اور جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ 3 دنوں میں اتنے 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے وہاں کا رخ کیا، جبکہ پورے ہفتے کا اگر میں آپ کو فگر دوں تو تقریباً 8 لاکھ سے زیادہ افراد نے ان سیاحتی مقامات کا رخ کیا. یہاں پر یہ بھی قابل غور ہے اور بہت ضروری ہے کہ جو صوبائی حکومت کی کوششیں ہیں، محکمہ ٹورزم کی جو کوششیں ہیں اور ضلعی انتظامیہ کی جو کوششیں تھیں سیاحوں کو مینج کرنے کے لیے، وہ کافی کامیاب رہی اور بہت اچھے طریقے سے تمام انتظامات قرار پائے. صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کائٹ پروجیکٹ بیسیکلی کیا ہے، یہ ضرور ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. پہلے کائٹ پروجیکٹ جو ہے وہ حکومت خیبر پختونخوا اور ورلڈ بینک کی اسسٹنس سے ایک پروجیکٹ ہے جو ٹورزم کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہا ہے. اس پہ ہم پہلی دفعہ صوبے میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ایک نیا کانسیپٹ لے کر آئے ہیں. وہ انٹیگریٹڈ ٹورزم زونز کا ہے، جو کہ ایک ایسے سسٹمیٹک اور اسپیشلائز زون ہوں گے جو صرف ٹورزم پرپس کے لیے بنائے جائیں گے. یہ ہمارے جو مانسیرا، ایبٹ آباد، سوات اور چترال میں یہ زونز قائم کیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کائٹ پروجیکٹ جو ٹورزم روڈز ڈیولپمنٹ پہ بھی کام کر رہا ہے اور جو ٹورزم فیسیلیٹیشن ایکٹیویٹیز ہیں خاص طور پر ان پہ کام کر رہا ہے، جس میں پبلک ریسٹ ایریاز شامل ہیں، ریسکیو اسٹیشن شامل ہیں، اور جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان کی پہلی ٹورزم ہیلپ لائن 1422 بھی اسی پروجیکٹ کے انڈر جو ہے وہ قیام میں لائی گئی ہے. رائٹ. تو اسی صاحب ابھی آپ نے بتا کہ اس طرح یہ ہمارے پاس جو ڈیٹیلز ہیں اس میں ہے کہ 4 دن میں 3 لاکھ سے زیادہ جو ہیں وہ ٹورسٹ ہیں، لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ اوور آل تقریباً 8 لاکھ سے زائد جو ہے وہ ٹورسٹ آئے. یہ بہت اچھا نمبر ہے، یہ بہت زیادہ تعداد جو ہے اس میں، کیونکہ اس طرح سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ بزنس بھی اچھا ہوا ہوگا، اور اگر کچھ شیئر کر سکیں کہ کتنا بزنس ہوا ہے کہ 8 لاکھ ٹورسٹ کا آنا چھوٹی بات جائیں گے تو ہوٹل سے بک ہوں گے، ایگزیکٹلی کھانا پینا ہوگا، گھومنا ہوگا، ساتھ میں گائیڈز ہوتے ہیں، ان کے سیر و تفریح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں پرچیزنگ، سیلز، یہ تمام اس میں بزنس کا کچھ شیئر کر سکتے ہیں ہم سے. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ٹورزم ایک ایسی انڈسٹری ہے کہ جس کے بیکورڈ اور فارورڈ لنکیجز بہت زیادہ ہیں. ایک ٹورزم ایکٹیویٹی ہونے سے کئی بزنسز جو ہیں وہ ٹریگر ہوتے ہیں، جس میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ امپلائمنٹ دونوں شامل ہے. تو یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہے ہم نے کہ لاسٹ ایئر عید الفطر پر کووڈ کی وجہ سے ٹورزم سیکٹر بند تھا اور لوگ جو تھے وہ عید پر نہیں جا سکے تھے، تو اس کا بھی ایک کافی ہمیں نظر آیا اس سال چونکہ یہ پابندیاں ساری ختم ہو چکی ہیں، تو جو اکانومی میں ہمیں بوسٹ دیکھنے کو ملا. اور پھر جو انڈائریکٹ سیکٹر جیسے کہ ایک چھوٹا چھاپڑی والا ہے یا وہ جو ہے وہ کافی اس سے کما لیتا ہے اور اس کی اچھی خاصی آمدن ہو جاتی ہے ان سیزن سے. تو آپ نے صحیح کہا کہ ٹورزم جو ہے وہ کافی کھل گئے. اچھا یہ کون سا سیزن تک جو ہے توصیف صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ٹورزم کا انکمنگ
رہے گا اور ہونا چاہیے؟ کون سے موسم تک، کون سے منتھ تک لوگوں کو ٹریول کرنا چاہیے تاکہ ہم مزید اپنے ٹورزم کو جو ہے وہ فروغ مل سکے؟ جی دیکھیں، خیبر پختونخوا تو پورے پاکستان میں ایک یونیک حیثیت اس کو حاصل ہے ٹورزم کے حوالے سے. یہ ایسا خطہ ہے اللہ کے فضل سے کہ جو پورا سال مختلف قسم کی ٹورزم کے لیے کھلا رہتا ہے، جس میں آپ سمر سیزن تو ملاحظہ کر ہی رہے ہیں کہ جو سیزن ابھی شروع ہے، اس کے ساتھ ساتھ ونٹر سیزن میں بھی یہ کھلا ہوا ہے. گلیات، نتھیا گلی وغیرہ یہ سارے علاقے، سوات کا علام. ابھی اصل سوال یہ تو توصیف بھائی کون سیزن میں آئے تھے آپ؟ سمر سیزن میں ضرور آئیں ادھر. یہاں کے ابھی ہمارے اس ویک سے چترال کا کالاش فیسٹیول چلم جوش شروع ہونے والا ہے، آئیں اس کو انجوائے کریں. اس کے علاوہ جو مقامی فیسٹیولز ہوتے ہیں ناران میں، گلیات میں، کالام میں، ان کو آئیں. ہماری جو ٹورزم ہیلپ لائن ہے 1422 پر رابطہ رکھیں اور جو انفارمیشن ہے وہاں سے وہ آپ لے کر اپنا ٹرپ پلان کر سکتے ہیں. صاحب یہ انفارمیشن تو ہم لے لیں گے بالکل، اور یہ بڑی اچھی ہیلپ لائن کا جو آغاز کیا گیا ہے بہت اچھا سٹیپ ہے. لیکن ساتھ میں یہ ضرور بتائیے گا ونٹر کے جو خاص طور پر ٹورزم ہے اس حوالے سے کیا سٹیپس لیے جا رہے ہیں، کیونکہ ونٹر میں ظاہری بات ہے کچھ پرابلمز بھی آتی ہیں اور لوگوں کو ایک سیفٹی پرووائڈ بھی کرنی ہوتی ہے، ایکسٹریم ویدر ہوتا ہے. تو ایک تو یہ بھی بتائیے گا کہ لوگوں کے لیے خاص طور پر کیا انتظامات کیے جاتے ہیں، اور سیکنڈلی کون کون سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر وزٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ونٹرز ٹورزم کے حوالے سے تو صوبہ خیبر پختونخوا میں نتھیا گلی اور گلیات اور کالام بہت مشہور ہیں، اور وہ روڈ انفراسٹرکچر کی وجہ سے اور سہولیات کی وجہ سے وہ سارا سال کھلے بھی رہتے ہیں. جہاں تک سہولیات کی بات ہے تو جیسے کہ پچھلی جنوری میں مری میں ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا، اسی طرح نتھیا گلی میں بھی ہماری جو اتھارٹیز ہیں، جو متعلقہ انتظامیہ ہیں، جو جی ڈی اے ہیں، ان کی بہتر کوششوں کی وجہ سے تمام انتظامات جو تھے وہ تسلی بخش تھے اور کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. تو صوبہ خیبر پختونخوا محفوظ ہے سیاحت کے حوالے سے ہر سیزن کے لیے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم کس سیزن میں آئیں، تو یہاں پر ہمارے جو آرکیولوجیکل سائٹس ہیں ان کو بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ وہ ہماری جیسا تخت بائی ہے، مردان کی جمال گڑھی ہے، پشاور میوزیم ہے اور پشاور کی اور سائٹس ہیں، تو وہ ساری آرکیولوجیکل سائٹس بھی سارا سال کھلی رہتی ہیں. تو میری یہی التماس ہے کہ آئیں، خیبر پختونخوا وزٹ کریں اور ان بہترین جگہوں کا آپ نظارہ کیجئے. بس توصیف بھائی آنے کا بس سمجھے بیگ میرا تیار ہے، میں تو آپ کا ویٹ ہی کر رہی تھی کہ آپ جس دن آئیں گے اس کے اگلے دن میں بیگ تیار کر لوں گی. بس تھوڑا سا جو چھٹی نہیں مل رہی بس، لیکن وہ کہتے ہیں نا اس کو چھٹی نہ ملی جسے سبق یاد کیا. ہم دونوں نے سبق یاد کر لیا ہے. بہت شکریہ توصیف صاحب. آپ نے کہا بس یہ گزارش ہے کہ وہاں پہ نیٹ ورک ذرا موبائل نیٹ ورکس کا، جو کہ جب لاسٹ ٹائم گئی تھی جبا اور تمام ایریاز میں موبائل نیٹ ورکس کا بہت پرابلم تھا، لیکن امید کرتے ہیں کہ اور بہتری آئی ہوگی ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، اور انشاءاللہ بس یہاں سے نکلتے ہی بیگ اٹھاؤں گی میں اور ہم پہنچ جائیں گے. اور اسی وقت میں تو میرے خیال میں ٹرپ پہ جانے کی تیاری میں ہے. توصیف خالد صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. لیکن یہاں پہ ہم تیاری میں ایک بریک لینے کے بھی، کیونکہ بریک لینی ہے. بریک کے واپس آتے ہیں پھر کچھ مزید ٹاپکس سے بات کریں گے. صبح سویرے پاکستان، شازیب اور مائع کے ساتھ ہونے کا بہت شکریہ. اور آپ ہمیں براہ راست دیکھ رہے ہیں 92 پر. اب بہت اہم چیزیں سیگمنٹ اس لیے ہم کور کر رہے ہیں. عید تھی، بہت لمبا گیپ تھا شازیب، میرا خیال ہے اس میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوئی جس کے بارے میں
پولیٹیکل سینیریو میں لوگ اتنا پھنسا رہے, مہنگائی میں اتنا پھنسا رہے کہ لوگوں کو وہ نظر نہیں آیا جو بیسکلی جن سیکٹس کو جن جو ہے وہ بزنسز کو فائدہ ہوا. لوگوں نے پھر عید پر کھل کر انجوائے کیا اور ٹورزم میں انجوائے کیا ہے, مختلف مقامات پر پہنچے, مری کا بھی رخ کیا اور مری بھی بہت سارے لوگ پہنچے. عید پہ ہم نے دیکھا لوگوں کی بہت بڑی تعداد تھی جنہوں نے مری کا رخ کیا اور وہاں پر ایک بار پھر بے انتہا ٹریفک اور بے انتہا گاڑیاں دیکھی گئیں. لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کتنی گاڑیاں مری پہنچی, کتنے لوگ مری پہنچے, وہاں پر کتنا رش رہا, کتنا کاروبار ہوا, کیسے انتظامات تھے, کیسے چھٹیاں گزاری. بالکل لاسٹ ایئر ہم نے ایک جو ونٹرز میں خاص طور پر ایک واقعہ دیکھا تھا مری میں, اس کے بعد سے ہم یہ چاہتے تھے اور ہم یہ دیکھ بھی رہے تھے کہ کس قسم کے وہاں پر انتظامات کیے جا رہے ہیں, کس طرح سے انتظامات کو بہتر کیا جا رہا ہے. تو یہ سب کچھ ہم جاننا چاہتے ہیں مجموعی طور پر صورتحال کیا رہی ہے مری میں. تو یہی جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا. ڈپٹی کمشنر راولپنڈی طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. طارق صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے پاکستان میں. گڈ مارننگ سر. مری کے حوالے سے ہمارے لوگ بڑے ایکسائٹڈ رہتے ہیں اور جیسی چھٹیاں آتی ہیں تو پہلا نام مری کا ہوتا ہے کہ بھائی مری نکل جائیں, گاڑی نکال کے کون کھانا, وہ بھی ساری فیملیز مری نکل جاتی ہیں. تو اس دفعہ مری کی کیا صورتحال رہی اوور آل, وہاں پر کیا انتظامات تھے, کچھ فیگرز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, کتنے لوگ مری پہنچے, کتنی گاڑیاں مری پہنچی. تھینک یو ویری مچ جی فار ہیونگ می آن دس پروگرام. بالکل جی, اس دفعہ مری کا ہمارا جو 4 دن کا عید کا اسپیل تھا بڑا اچھا رہا. اراؤنڈ 43,000 پلس جو وہیکلز ہیں وہ مری میں انٹر ہوئے ان 4 days میں, اور اس کے علاوہ کو تقریباً 40 to 50,000 کے قریب بائکرز نے موو کیا مری کا, اور اچھا اس دفعہ کافی بہتر انتظامات تھے. اراؤنڈ ہمارے پاس کوئی 300 پلس کے ہوٹلز ہیں جو مری میں, جو ہمارے پاس فگر آئی ہے یہاں کے ایسوسیشن کے حساب سے تقریباً 60% آکوپنسی رہی ہے ان 4 days میں. تو آئی تھنک اٹ واز اے گڈ ٹرن اوور فار دا مری آفٹر دیٹ سیڈ انسیڈنٹ ان مری ان دا ونٹر. تو لوگوں نے کافی اس کو انجوائے کیا. ہاں بالکل صحیح ہے. واقعی ایک کہتے ہیں سچویشن کے بعد اب لوگ نکلے باہر اور نکلے تھوڑا سا بہتر سچویشن کے لیے. میرا خیال ہے کہ مری کی انتظامیہ بھی جو ہے وہ ریڈی تھی, اور پنجاب میں رہنے والے جو ہے نا میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ تر لوگ بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں, جو کیونکہ وہ قریب میں جلدی فیصلہ کرتے ہیں, جلدی سے پہنچ جاتے ہیں طاہر صاحب. اور ہمیں لگتا ہے کہ کیونکہ آس پاس کے علاقے اور ان کے لگتا ہے کہ سب سے پہلا جو سٹاپ ہے وہ مری. اس طرح ہم نے بھی بچپن میں ہم اسلام آباد جائیں اور مری نہ جائیں تو ہم اپنے ماموں کے گھر جائیں اور اس کے بعد جانے کے بعد ہم مری جائیں, مال روڈ پہ جا کے اس ٹھنڈ میں جو ہے نا وہیں سے شال لیں اور وہیں پہ آئس کریم کون کھائیں مال روڈ پہ واک کرتے ہوئے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طریقے سے جو لوگ قریب ہے اسی وجہ سے وہ آ جاتے ہیں مری میں, اس حوالے سے زیادہ رش رہا یا کیسا رہا, یہ بھی بتائیے. بیسیکلی مری جو ہے پاکستان کا سب سے موسٹ پاپولر ہل اسٹیشن ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی آپ کی کلوز پراکسیمٹی میں راولپنڈی اسلام آباد سے واقع ہے. 40 منٹس کی ڈرائیو کے بعد آپ کو 5 to 10 ڈگری ٹیمپریچر کا فرق آ جاتا ہے, جو کہ پاکستان میں کسی اور جگہ پہ نہیں ہے, اور اتنی جلدی آپ کو ایک ڈفرینٹ ویدر کی فیل آتی ہے. اور آپ کی جو ایکسیس روڈز ہیں, ایکسپریس وے اور جو ہماری جی ٹی روڈ ہے وہ بڑی اچھی ہے. اسی وجہ سے یہ پاکستان کا بڑا پاپولر ہے. لوگ یہاں پہ اور مطلب مڈل کلاس سے لے کے ہائی کلاس سے لے کے تو نارمل لوگ بھی مری ٹریول کر سکتے ہیں, اور ہر طرح کے وہاں پہ ان کے حساب سے جس طرح کی آپ کی چوائس ہے وہاں پہ فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہیں. آئی تھنک اسی وجہ سے مری لوگوں کا ایک پاپولر ڈیسٹینیشن ہے among all kind of people جو کہ جانا چاہتے ہیں ٹریول پہ, کیپنگ ان ود دیئر بجٹس. یہ پر کیے اور یہی وجہ ہے کہ مری بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پر اپنا ٹائم بھی انجوائے کرتے ہیں. اور لیکن ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک ناخوشگوار واقعہ مری میں دیکھا تھا, لیکن میں یہاں سے آپ سے یہی جاننا چاہتا ہوں کہ اس سے انتظامیہ نے کیا سیکھا, اور جو سیاح وہاں پر پہنچ رہے تھے کیا ان کے رویے میں بھی کوئی تبدیلی آئی ہے کہ کس طرح سے وہاں پر آپ انجوائمنٹ تو اپنی جگہ لیکن آپ کا رویہ بھی کچھ تبدیل ہونا چاہیے کہ آپ کی انجوائمنٹ میں کچھ ایسے واقعات نہ ہو جائیں, تو آپ کو خیال بھی رکھنا چاہیے کچھ چیزوں کا. تو اس دفعہ جو وہاں پر سیاح پہنچے آپ نے کچھ رویے میں تبدیلی دیکھی؟ ڈیفینیٹلی جی, اس دفعہ کافی کیونکہ الیبریٹو ارینجمنٹس کیے گئے تھے. آپ کو پراپر ٹریفک پلان ایشو کیا گیا تھا, روڈز کو ون ویز کا بتا دیا گیا تھا, اس کی اخبار میں اس کی پراپر ایڈورٹیزمنٹ کی گئی تھی, پمفلٹس دیے گئے تھے جو لوگ انٹر ہو رہے تھے مری میں, اور ساتھ ہی ساتھ
ٹورسٹ فیسیلیٹیشن ڈیسکس مختلف جگہوں پہ ہم نے لگائے تھے تاکہ ٹورسٹ کو ہم گائیڈز کر سکیں کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں، تاکہ ان کے لیے بھی یہ سفر جو ہے مری کا خوشگوار رہے اور انتظامیہ کو بھی پرابلم نہ آئے. ساتھ ہی ساتھ ٹورسٹ پولیس بھی ایڈ کیے گئے تھے، تقریباً 160 کے قریب پولیس بہت میل اینڈ فیمیلز ہم نے وہاں پہ ڈپلوائے کیے تھے، اسپیشلی فار ان جو لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے، ان کے پارکنگ کے بارے میں، ان کے موومنٹ کے بارے میں. اور اس سے علاوہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے کام تھے، کیونکہ سردیاں گزری ہوئی تھیں، برف پڑتی ہے، تو اس کے بعد جو روڈ کارپٹنگ تھی، اسٹریٹ لائٹس تھیں، فلاورنگ تھی، جو بیوٹیفیکیشن کے کام تھے، تو اس دفعہ کافی جو چیزیں مس ہو رہی تھیں پچھلے 2-3 سال سے، ان کو کور اپ کر کے تو لوگوں کو بھی اچھا لگا اور گورنمنٹ بھی فلی ایکٹیو تھی. گورنمنٹ کی جو ڈائریکشنز تھی کہ ہر پیارا لگ رہا ہوگا. میں سمجھتی ہوں چھوٹی سی بات ہے طاہر صاحب، یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا تھے جو خاص طور پر انفارمیشن ڈیسک پر بتائے جا رہے تھے؟ بیسیکلی سر، کیونکہ مری آپ کو پتا ہوگا کہ اس کی جو ٹیرین ہے وہ بڑی سنگولر روڈ ہوتی ہیں. اگر آپ روڈ سائڈ پہ گاڑی پارک کر دیں گے تو پھر باقی ٹریفک کو موومنٹ میں ایشو آ جاتا ہے. کچھ ہمارے چوکس ہیں جیسے جیکا گلی ہے، کلڈنا چوک ہے، جی پی او چوک ہے، تو وہاں پہ جو موومنٹ آف دا ٹریفک ہے اور پیڈسٹرینس کی وہ چلتی رہے، تو اس سے پھر یہ لوگ جو ٹریفک بلاکیڈ ہو جاتی ہے یا لوگوں کو پرابلمز آتی ہیں وہ نہیں رہتی. اور ون ویز روڈز کو کہ آپ نے اس سائڈ سے جانا ہے، دوسری سائڈ سے اترنا ہے، تو یہ تمام جو ایک کمپریہنسو پلان تھا، گورنمنٹ کی اسپیشل ڈائریکشنز تھی کہ آپ نے لوگوں کو پراپر فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو تمام ڈپارٹمنٹس اس وقت فلی انرجائز تھے. ایک سینٹرل کنٹرول روم 24/7 وہاں 4-5 دن چلتا رہا ہے، جس میں تمام ڈپارٹمنٹس کے لوگ تھے اور اپنے اپنے جو ان کے کام تھے اس کو فالو کرتے رہے. آئی تھنک اٹ واز اے گڈ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ فرام دا ایڈمنسٹریشن سائڈ. چلیں، بہت لگ رہا ہے سن کر کہ ساری کوآرڈینیشن بھی جو ہے وہ اچھی رہی. طاہر صاحب، ساتھ میں جو ہے پولیس کا جو ہے وہ آپ نے اس طرح بتایا، وہ میرا اگلا سوال وہی تھا کہ پولیس کے حوالے سے جو آبویس نئی سروسز شروع کی اس میں کیسا رہا. پھر آپ نے ذکر کیا کہ اس طرح ڈیکوریشن وغیرہ، جو لائٹیں اور اس طریقے سے فلاور ارینجمنٹس وغیرہ ہوئیں، بڑا خوبصورت لگ رہا ہوگا. سن کے اتنا اچھا لگ رہا ہے تو دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہوگا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کوئی ایک چیلنج جو سب سے زیادہ اس بار آیا ہو سامنے اور اس کو اگلا جو ہے وہ اسٹیپ جو ٹورزم کا نیکسٹ ایک فیز آئے گا اس میں ایڈریس کر لیا جائے گا بیفور ٹائم، تو وہ سب سے بڑا چیلنج کیا تھا اس بار کا؟ مری میں یوزلی اور ہمیشہ ایک ہی چیلنج رہا ہے، دیٹ از دا پارکنگ. کیونکہ ہمارے پاس بڑی لمیٹڈ پارکنگ سپیسز ہیں مری میں، کیپنگ ان ویو جو وہاں پہ ہوٹلز ہیں اور ٹریفک پارکنگ. تو یہ جو 2 ایشوز تھے، پارکنگ کو تو ہم نے جو ٹریفک ہے اس کو تو ہم نے ان فارم آف ون ویز اور روڈ جو پلان تھا اس کے حساب سے اس کو کیٹر فار کیا ہوا تھا. بٹ پارکنگ کیونکہ آپ کی ایک لمیٹڈ اسپیس ایشو ہے، تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کہ یہ جو آگے سمر آ رہا ہے جون جولائی میں، تو اوپن سپیسز اگر ہمارے پاس وہاں پہ اویلیبل ہوں تو ان کو ہم ڈیڈیکیٹ کر لیں جنرل پبلک کے لیے کہ وہ جب مری کا آئیں تو گاڑیاں پارک کریں وہاں سے. جون جولائی چھٹیاں شروع ہو جائیں گی طاہر بھائی، پارکنگ کے انتظام پھر کچھ جی ہم اس کو اسی لیے اوپن پارکنگ کر رہے ہیں. جی انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اوپن پارکنگ کی جا رہی ہے. اچھا ساتھ میں طاہر صاحب، جس طریقے سے ابھی ہم پولیس سروس کا ذکر کر رہے تھے اور یہ ٹورزم کے حوالے سے ایک نئی پولیس سروس شروع کی گئی ہے، اس کا ذکر تو آپ کر رہے تھے، لیکن میں تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل جاننا چاہتا ہوں کہ بیسکلی ان کا کام ہے کیا، اور یہ کیا عوام کی صرف رہنمائی کے لیے ہیں، سیکیورٹی کے لیے بھی ہیں، ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، ان کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں، تو اوور آل ان کے لیے کیا پلان بنایا گیا ہے؟ بیسیکلی یہ جو ٹورسٹ پولیس تھا، ان کو ہم نے اسپیشل جیکٹس بنوا کے ان کی ٹریننگ کروا کے اس میں بہت میلز اور فیمیلز کو کر کے ان کا مین کام تھا کہ لوگوں کو گائیڈ کرنا، اور اگر کسی قسم کے کوئی پرابلم آ جاتی ہے ان کو تو ان کی رہنمائی کرنا، ان کی ہیلپ کرنا. اور جو ہمارے جو کرٹیکل پوائنٹس ہیں وہاں پہ ان کی ڈپلائمنٹ تھی تاکہ لوگوں کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ آ سکے. یوزلی ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے تو ٹریفک پولیس وہاں موجود ہوتی ہے، اور جنرل لا اینڈ آرڈر کے لیے ہماری ڈسٹرکٹ پولیس ہوتی ہے. تو یہ جو پولیس تھی یہ اسپیسیفکلی ہم نے ٹورسٹ کے لیے انٹروڈیوس کی تھی کہ جو ہمارے ٹورسٹ وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں، کسی قسم کا ان کو پرابلم آ جاتا ہے تو ان کے لیے رہنمائی کے لیے یہ پولیس وہاں پہ موجود ہو. ٹھیک ہے، رہنمائی کے لیے پولیس بھی وہاں پر موجود ہے، انتظامات بھی بہترین کیے گئے ہیں، اور اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ آپ لوگ مری جا کر وہاں پر انجوائے کر سکے. ڈپٹی کمشنر راولپنڈی جو ہیں ان سے ہمارا جو رابطہ ہوا اور ان سے بات چیت ہوئی. طاہر فاروق صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے شو میں جوائن کیا اور ساری ڈیٹیل شیئر کی ہمارے ساتھ مری کے حوالے سے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ انتظامات ایسے ہی بہتر ہوتے رہیں گے
آگے بھی بہتر ہوتے رہیں گے. تو بات ہو رہی تھی مری کی، اور مری میں انتظامات بہترین ہیں، آپ لوگ جا سکتے ہیں، آگے چھٹیاں آ رہی ہیں، مزید پلاننگ بھی ہو سکتی ہے. آپ پہلے کے پی کے جانا تھی، اب آپ پلان کریں گے؟ میں جا رہی ہوں، میں تو بیگ تیار ہے میرا، لیکن بیگ تیار ہونے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ میں کرکٹ کی خبر سن کے جاؤں. کرکٹ میں کیا ہو رہا ہے شاہزیب؟ کیونکہ اب کھیل کے میدان کا اگر رخ کرتے ہیں تو جہاں سے خبر ہے پاکستان کا دورہ سری لنکا محدود کر دیا گیا. قومی ٹیم جولائی میں صرف 2 ٹیسٹ میچ ہی کھیلے گی. 3 ایک روزہ میچز اب نہیں ہوں گے، وہ ان کو پوسٹ پون کر دیا گیا. بالکل. اور سری لنکا کرکٹ بورڈ نے کرکٹ لیگ وقت سے پہلے کرانے کے لیے پی سی بی کو ایک روزہ سیریز منسوخ کرنے کی آفر کی، جو پی سی بی نے قبول کر لی ہے. لیکن یہ کیا بات ہے، مطلب جو کہتا ہے پی سی بی مان لیتا ہے، کیوں مان لیتا ہے؟ اور کرکٹ سے جڑے دیگر معاملات بھی اس پر بات کرنی ہے، اور یہ بات کرنے کے لیے، اس معاملے کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہیں موجود وہ سینئر اینالسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، شعیب علوی صاحب. ان سے ہم بات کریں گے. شعیب علوی صاحب کو خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے پاکستان میں. شعیب صاحب، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے کھیلنے سے منع کر دیتا ہے جس کا دل چاہتا ہے، اور بغیر کھیلے بھی لوٹ جاتا ہے، اس میں بھی ہم مان جاتے ہیں، سیریز منسوخ ہو جاتی ہے، یہ کیا وجہ ہے اس کی کہ ہم ہر بات پہ مان جاتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ہمارا خلوص ہے اور یہ ہماری تربیت ہے، اور ہماری کہیں کہیں پچھلے 8-10 سال میں تو مجبوری بھی رہی ہے، ورنہ ایسا نہیں تھا. پاکستان ڈکٹیٹڈ اس ٹرمز. 1987 کا ورلڈ کپ لانا، 1996 کا ورلڈ کپ لانا، اٹ واز کمال کی بات تھی ایٹ دیٹ ٹائم. تو پاکستان کرکٹ بورڈ ہیز بین ویری assertive جب ضرورت پڑی ہے. لیکن لیٹس بی پریکٹیکل. جو سری لنکا کے حالات ہیں، اور جیسے آپ نے ابھی خود بتایا کہ ان کی اصل میں جو مجبوری ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایشیا کپ کرنا چاہ رہے ہیں سپٹمبر میں، جس کی وجہ سے وہ پرابلی جو اپنی لنکن پریمیئر لیگ ہے جس سے وہ کماتے بہت ہیں، اس کو وہ ہفتہ آگے لانا چاہ رہے ہیں. ہفتہ آگے لانے کا مطلب ہے کہ ذرا سا او ڈی آئیز راستے میں آ رہے ہوں گے. ساتھ میں دیکھیں ایک اور چیز ہے، جو وہاں فائنینشیل اکنامک حالات ہو گئی ہے. اگر لوگ کے پاس پیسے نہیں ہیں گڈز اینڈ سروسز خریدنے کے، تو کمپنیز بھی گڈز اینڈ سروسز بیچنے میں ان کی کمی آئی ہے، تو ان کے ریونیوز کم آئے. جب ریونیوز کم آتے ہیں تو ایڈورٹائزنگ کم ہوتی ہے. تو کیا پتا ان کو او ڈی آئیز کے لیے زیادہ اسپانسرشپ بھی نہیں مل رہی ہو، وہ نقصان میں جا رہے ہوں، اور اس وقت وہ نقصان نہیں برداشت کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. شعیب بھائی، لیکن کیا 3 ون ڈے جو ہے وہ کینسل کرنے سے کوئی بہت بڑا فرق آئے گا آپ کی نظر میں؟ ہے وہ تو بیچارے ترسے ہوئے ہیں $1 کے لیے. اگر ان کو $1 کا نقصان بھی ہو رہا ہوگا وہ کینسل کر دیں گے، کہ بہت بڑی عادت ہے. اب یہ بتائیں 8 گھنٹے وہاں بجلی ہے، 8 گھنٹے کا مطلب ہے کہ وہ جو لائٹ ٹاورز ڈے نائٹ میں چلائیں گے، اس میں جب ڈے نائٹ میچ میں جب چلائیں گے رات کے وقت، اس میں ہی ان کا فیول چلا جاتا ہے جس کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہے خریدنے کو. سو دے پروبلی سیونگ ایوری بٹ آف منی. اور دیکھیں پاکستانی نے جو رائٹس لیے ہوں گے ان میچز کے لیے، وہ ان کو اتنے ڈالرز نہیں مل رہے ہوں گے. پاکستان کی ایسی اکانومی تھوڑی ہے کہ بہت زبردست پیسے دیے جائیں سری لنکن بورڈ کو ٹو گیٹ دا رائٹس آف دا 3 میچز. تو وہ بھی وجہ ہے کہ وہ اتنا کما نہیں رہے ہوں گے جتنا خرچہ ہو رہا ہوگا. تو ساتھ میں لنکن پریمیئر لیگ بھی وہ پہلے لانا چاہ رہے ہیں، اس سے پہلے حالات اور خراب ہوں، جلدی سے LPL کرا لو، ارن سم منی فرام اٹ. تو یہ بھی وجوہات. لیکن شعیب، اگر ڈالرز کو اور ان پیسوں کو ایک سائڈ پہ رکھا جائے، ویسے رکھا جا نہیں سکتا، لیکن اگر رکھا جائے تو انٹرنیشنل سیریز سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ان کی لیگ. ہاں ضرور، اس وجہ سے کہ دیکھیں 3 ODIs آج کل بے معنی ہیں اگر وہ ورلڈ کپ لیگ کے لیے شامل نہ ہو، جو کہ نہیں ہے. تو یہ 3 بائی لیٹرل ODIs میں وہ بات نہیں ہے جو لنکن پریمیئر لیگ میں، بیکاز ایک تو مختلف ملکوں سے، ممالک سے پلیئرز آتے ہیں کھیلنے، تو ان ممالک میں بھی ویورشپ ہوتی ہے. تو آج کل جو پرائیویٹ لیگز ہیں، اب PSL جو ہے دیٹ از ورتھ اے لاٹ مور دین 3 ODIs ایون بٹوین پاکستان اینڈ آسٹریلیا. آپ حساب لگا لیں. صحیح بات ہے. تو شعیب سر، اب ذرا کرکٹ کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ چیئرمین PCB کے فیوچر کے حوالے سے بہت ساری خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں. تو کیا روی راجا صاحب کے پاس وقت کم رہ گیا ہے؟ کیا خبریں ہیں؟ ہمیں تو کچھ بتا دیں. ہمیں تو کچھ بتاتے ہی نہیں. نہیں، میرے علم میں کچھ نہیں ہے. مجھے بس یہ پتا ہے کہ رات کو 12:30 بجے ایک فیصلہ ہو جاتا ہے، صبح قوم کو پتہ چل جاتا ہے. تو یہ PCB چیئرمین کا بھی یہی ہو سکتا ہے. یہ راتوں رات ایک ونس کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے. I'm afraid to say پاکستان میں لاجیکل فیصلے بہت کم ہوتے ہیں، ریلیشن شپس کے بیسس پہ ہوتے ہیں، ایموشنل بیسس کے اوپر ہوتے ہیں، اور ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا ایموشنز اور ان لاجیکل چیزوں کا.
جب مرضی آئے گی ہو جائے گا, ہونا ہوگا ہو جائے گا. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کسی نے اپنا اینگل لگایا ہوتا ہے, کوئی اپنا زور لگا رہا ہوتا ہے. کس وقت کس کا زور چل جائے یہ تو میرے خیال میں کوئی نہیں پریڈکٹ کر سکتا. تو رمیز راجہ رہیں نہ رہیں, اس کا تو فیصلہ جو ہوگا وہ ایموشنل بیسس پہ ہوگا اور پولیٹیکل بیسس پہ ہوگا. جو آج کچھ ہوتی ہے, شام میں کچھ ہوتی ہے, رات کو کچھ ہوتی ہے, تو اس لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا. شعیب علوی صاحب, آپ کو خبریں تو مل رہی ہوں گی یقینی طور پر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی چانسز ہیں کہ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ واپس آ جائیں؟ رات کے 12 بجے والی خبر بتا دیں, کچھ امکانات اس کے ہیں؟ نہیں, وہ رات کے 12 بجے والی خبر تو آپ سب کو پتا ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے پچھلے 6-8 مہینے سے. میں اس حوالے سے بول رہا تھا. دیکھیے, جو میری بھی خبریں ایک تو میں اتنا کنیکٹڈ نہیں ہوں, یو نو آئی ایم اے کرکٹ رائٹر بیسکلی, ناٹ اے جرنلسٹ. لیکن جو میں بھی سن رہا ہوں اس کا یہ ہے کہ پروبیبلی یہ گورنمنٹ زیادہ پنگے نہیں لینا چاہے گی اور وہ ایک اور نئی کنٹروورسی شاید نہیں کھولنا چاہے گی. اور شاید شہباز شریف صاحب یہ بھی دکھانا چاہیں کہ دیکھیں میں پولیٹیکل بیسس کے اوپر فیصلے نہیں کر رہا ہوں. ساتھ میں ان کو آئی تھنک یہ بھی پتا ہے کہ آج گورنمنٹ ہے کل نہیں ہے, تو ایک دن کے لیے نیا آدمی لاؤ, دوسرا آدمی آئے وہ دوبارہ فیصلے واپس کرے. جیسے ایک زمانے میں ذکا اشرف اور نجم سیٹھی کے بیچ میں ہو گئی تھی, ایک دن ایک آگے دفتر بیٹھ جاتا تھا, دوسرے دن دوسرا آگے دفتر بیٹھ جاتا تھا. تو پاسبلی کیونکہ رمیز راجہ از فرام لاہور, ہی از گاٹ ہز کنیکشنز ان آل پولیٹیکل پارٹیز, تو ہو سکتا ہے کہ جو انہوں نے ایک میسج بھی دیا تھا رمیز نے کہ میری بات ہو گئی ہے, بات اوپر تک پہنچ گئی ہے, انہوں نے کہا آپ ہی رہیں گے. دیٹ مینز ان کے بھی کوئی ایسے تعلقات ہیں رمیز کے جو کہ اس پریزنٹ گورنمنٹ کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کے پاس جو مسائل ہیں, کرکٹ از دا لاسٹ, اور سیکنڈلی دیکھیں 1 مہینے تک کوئی کرکٹ نہیں ہے, تو اس دوران آپ نے کوئی ایسا چینج کرنا جہاں پہ کچھ ہو بھی نہیں رہا ہے, تو وہ وہی بات ہے کہ کیوں وہ محاذ کھولنا جس کا بھی امپورٹنس نہیں ہے. اوائڈ کریں, کرنا بھی چاہیے, ایک اچھا جیسچر بھی جائے گا, طریقے سے جائے گا. اچھا شعیب علوی صاحب, میں تھوڑا سا واپس آنا چاہوں گا, یہ تو خیر بڑی امپورٹنٹ باتیں تھی جو کرنی تھی ہمیں پی سی بی چیئرمین کے حوالے سے, لیکن جیسے کہ ہم سری لنکن ٹیم کا ذکر بھی کر رہے تھے, سر آپ کو کیا لگتا ہے پی سی بی کو دیگر کرکٹ بورڈز پر یہ واضح کرنا چاہیے کہ ہم ایسی ٹیم نہیں ہے کہ آپ اپنے پیسوں کے لیے کسی بھی وقت اٹھ کر ہمیں منع کر دیں, کسی بھی بات سے منع کر دیں اور ہم اس پہ مان جائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ کوئی ریاکشن دینا چاہیے پی سی بی کو؟ نہیں, یہ کوئی ایسا ایشو ہی نہیں ہے. دیکھیں, یہ جو پولیٹیکل ایشو تھے, نیوزی لینڈ اور انگلینڈ جب لاسٹ ایئر نہیں آئی تھی اس کے اوپر پی سی بی کا ریاکشن آیا, اور دیکھیں آسٹریلیا بھی آ گئی, نیوزی لینڈ بھی معافی مانگ رہی ہے, ایک طرح سے انہوں نے اپولوجائز کیا, انگلینڈ نے اپولوجائز کیا, اپنے چیئرمین کو فائر کر دیا. جب آپ کو بغیر کوئی شکایت کرے ہوئے, دیکھیں آج کل کچھ ہو نہیں رہا ہے, ایوری ون از پازیٹیو, تو دیکھیں جو بھی لاجیکل فیصلہ ہے, بعض دفعہ 3 ٹورز کینسل ہو سکتے ہیں بیک ٹو بیک, جن کا کوئی لاجک ایسا ہو کہ پی سی بی سوچے ہم بھی ان کی جگہ ہوتے تو ہم یہی کرتے, تو وہاں پہ ایسی چیزیں ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں. ہاں, جیسے ٹور کینسل ہوا اس کا کوئی بیسس نہیں تھا ادر دین فالس سیکیورٹی الارم. تو میرا نہیں خیال, پاکستان کرکٹ بورڈ کے بہت اچھے تعلقات ہو گئے ہیں. یہ بتائیں کہ انگلینڈ اپنا چیئرمین کو ہٹا دے, اپولوجائز کرے, اور نیوزی لینڈ والوں نے اپولوجائز کیا, آسٹریلینز والے یہاں ہو کے گئے اور تعریفیں کی. سو آئی تھنک ایوری تھنگ از گوئنگ اہیڈ فار دا پاکستان کرکٹ بورڈ. تعلقات اچھے ہو گئے ہیں, رسپیکٹ ہے, اور جہاں تک سری لنکا کا ایک فیصلہ آیا ہے وہاں پہ آئی تھنک جواز بنتا ہے. ہم بھی سری لنکا کی جگہ ہوتے تو شاید یہی کرتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں, کرکٹ کی تو اب بات بہت زیادہ, بلکہ میں یہی کہوں گی کہ آج کا بہت ہی انفارمیٹیو سیشن تھا. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا کرکٹ کے حوالے سے, ہم آپ کے سوالات کے آپ نے جوابات بھی دیے ہمارے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, انشاءاللہ پھر آپ سے وقت لیں گے. لیکن جاتے جاتے ایک بات کہ جب گرمیاں آتی ہیں تو ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, اور وہ ہوتی ہے مینگو. اس مینگو کے بارے میں شاذیب اور میں کیا بات کرنے والے ہیں, سوچنے کی بات اس وقت. میں صرف کوئی بات نہیں, صرف کھاؤں گا. کھاؤں گا, صحیح ہے. وعدے کے مطابق شاذیب اور میں آپ لوگوں کے سامنے عام
کی خبر پیش کرتے ہیں، یعنی عام کہ نہیں پھلوں پیش کے کرتے بادشاہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ہم، پھلوں کا بادشاہ، کیونکہ اس وقت ہمیں پھلوں کا بادشاہ کی نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن وہ نظر کب آئے گا اور کب آ سکے گا یہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ بیسیکلی جو آم ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے، اس کا سفر کہاں تک پہنچا ہے اور کب ہمیں مارکیٹ میں نظر آئے گا. اصل میں پرابلم یہ کہ ہمیشہ ہم رمضان میں آم دیکھتے تھے، اب کیونکہ رمضان کچھ موو ہوتا جا رہا ہے بیکورڈ. آلسو نو ناٹ اونلی رمضان جو ہے وہ تو ہر سال وقت پیچھے آئے گا، لیکن اس دفعہ جو اب ہم دیکھ رہے ہیں نا ہیٹ ویو کا جو اثر پڑ رہا ہے نا، وہ اثر انداز ضرور ہوگا، فصلوں پہ ہوگا، ہمارے پھلوں پر ہوگا، انسانوں پر ہو رہا ہے. تو بیچارے پھل تو معصوم جن کا ہم انتظار کرتے ہیں، پہلے گرمی ہوگی، پھر بارش ہوگی، پھر اس کے بعد اور اپریل میں معمول سے زیادہ گرمی کی وجہ سے میرے خیال میں یہ پرابلم آ رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ فصل شدید متاثر ہوئی ہے آم کی، لیکن کتنی متاثر ہوئی ہے اور اس رواں سال کی اگر بات کریں تو آم ہمیں کب نظر آئے گا بازاروں میں، یہ ہم جاننا چاہتے ہیں. کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے، جو باغبان بتا رہے ہیں کہ اس کی جو پیداوار ہے وہ 30 سے 40% جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے. تو اس پر ہمیں بات کرنی ہے ڈیٹیل میں اور جاننا ہے کہ آم کہاں ہے. اور ہمارے ساتھ تو ہمارے ساتھ بالکل موجود ہیں پیٹری فال پاکستان فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایکسپورٹرز امپورٹڈ اینڈ مرچنٹس ایسوسی ایشن، وحید احمد صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام جی، میں خیریت سے ہوں. تھینک یو جی، آپ نے انوائٹ کیا اور بڑا اچھا ٹاپک ہے. کنگ آف فروٹ ہے ہمارا بادشاہ، اور ظاہری بات ہے اور آم کا سیزن آ چکا ہے. میں یہ کہوں گا بھی اس کی اوپننگ ہو چکی ہے انشاءاللہ. اور آپ تو کہاں ہے؟ پہلا سوال میں آپ سے کہوں گی کہ اپنی چیئر کو آپ کیمرے کی طرف کر لیجیے گا تاکہ آپ کو جو رخ ہے نا وہ سب دکھ سکیں بس ہم. جی بالکل جی، بات یہ کہ آم جو شروع ہوتا ہے مئی میں شروع ہوتا ہے، اور اچھا جو آم آتا ہے وہ مڈ آف مئی اور اینڈ آف مئی. اس لیے کہ دیکھیں جتنی مٹھاس جو بڑھتی ہے وقت کے ساتھ بڑھتی ہے. اور جو میں بات کروں گا پاکستان کی ٹوٹل پروڈکشن 18 لاکھ میٹرک ٹن ہے، ان میں سے 30% جو شیئر ہے وہ سندھ کا ہے اور 70% شیئر ہے وہ پنجاب کا ہے. 200 سے زیادہ ورائٹیز ہیں ہماری، جس کے اندر 10 ورائٹی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. 200 سے زیادہ ورائٹی ہے پاکستان میں جس میں 10 ورائٹی جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. کچھ نام میں لے لیتا ہوں. سندڑی ہے جو سب سے پہلے ایکسپورٹ ہوتا ہے، سندھ کا ہے. میں کہوں گا جو بیسٹ مینگو ہے پاکستان کا، جو سندھ کی بات کروں گا وہ سندڑی ہے. جب میں پنجاب کی بات کرتا ہوں وہ اسٹونس ہے. مگر جو بیسٹ مینگو ہوگا مگر پروڈکشن میں کم ہے وہ ہے انور رٹول. جان کے بولو نا انور رٹول کی، آپ کو پتہ چل گیا تھا میرا بڑا فیوریٹ ہے ملتان کا، وہ بھی ملتان کا جو ہے. بس یہی ہے کہ 18 لاکھ ٹن ہے. اور آپ نے ابھی اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ پروڈکشن کم ہے. اس بار اگر آپ دیکھیں کہ یہ گلوبل وارمنگ آج سے نہیں، یہ 8-9 سال سے امپیکٹ پڑ رہا ہے فصلوں کو، مگر اب تیزی سے امپیکٹ ہو رہا ہے. بات یہ کہ ہم باتیں تو کر رہے ہیں فوڈ کی، وہی ہے فروٹ اینڈ ویجیٹیبلس کی. اگر میں ایگریکلچر کو دیکھوں گا آنے والے دنوں کے اندر وہ ڈکلائن کی طرف جائے گا. اس لیے گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج جو تیزی سے بڑھ رہا ہے اس سے بہت امپیکٹ آ رہا ہے. اگر میں آم کی بات کرتا ہوں اس کا آپ کو دوں کیوں امپیکٹ آیا. فصل اس ٹائم پہ جو رپورٹ کی جا رہی ہے، جن کو میں نے ایکسپرٹ سے ہمارا جو سروے ہوا ہے، پورے پاکستان میں ابھی 40 to 50% جو کہہ رہے ہیں ڈکلائن ہے اس سال. 18 لاکھ کا مطلب آپ سوچیں آدھی پروڈکشن ہوگی پاکستان. بہت بڑا نمبر ہے. 18 لاکھ ٹن ہے. 18 لاکھ ٹن ہے. لیکن اتنا بڑا نمبر ہے بھائی، تو سمجھے مطلب ہم تو جتنے آتے کہتے وہ بھی کم آ رہے ہیں. اسی میں ظاہر ہے چاہت اتنی ہوتی ہے سال میں ایک دفعہ آتا ہے، اور اس پر بھی جو ہے وہ آدھا جو ہے وہ ڈکلائن ہو گیا. دیکھیں جی بات یہ کہ وہی ہیٹ ویو کی وجہ ہے. دیکھیں جو موسم آیا نا ایک دم سے سردیوں سے جو ہوتا ہے نا ایک آہستہ گرمی آتی گریجولی ہوتا ہے، یہ ایک دم ہٹ کیا 42 پہ. جب 42 ایک آدھ ہفتہ رہا تو اس کا امپیکٹ آیا. بات ہے کہ آپ کے پاس پانی کی کمی ہے. اگر میں سندھ کی بات کروں اور وہاں ایک ہوپر اٹیک بھی ہوا ہے، وہ نا آم کے اوپر بلیک ہو جاتا ہے. اس کے اندر پھر ایکسپورٹ کوالٹی نہیں رہتی. اور اس کے علاوہ اس بار جو آم کا سائز بھی ہے وہ بھی بڑا نہیں ہے. ہمیشہ آم جو ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ بڑا سائز ہوتا ہے، 350 گرام سے زیادہ سندڑی کا، تو وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے ایکسپورٹ کے چیلنجز بہت بڑھ جائیں گے اس بار. پچھلے سال ہم نے 1.5 لاکھ ٹن کیا ہے. ابھی انشاءاللہ ہم اگلے 5-6 دنوں میں اس کا ٹارگٹ فکس کریں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں شپنگ لائن سے بھی بات کرنی ہے، ہم نے ایئر لائن سے بھی کرنی ہے. فریٹ کیا ہوگا، آرڈرز کے اوپر کیا حالات ہوئیں گے ایران اور افغانستان کے. بھائی صاحب، کیونکہ آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی پروڈکشن میں اتنا بڑا جو ہے وہ ڈکلائن آیا ہے تو پھر تو ایکسپورٹ میں بھی ڈکلائن آئے گا. جس طرح ملکوں میں جاتا، جس طرح لوگوں کو ملتا، اس میں بھی تو نمبر میں جو ہے وہ ڈکریز آئے گا. دیکھیں جی ظاہری بات ہے کہ میں یہ کہہ دوں گا آپ کو، آم کھانے والوں کو یہ خبر تو بری ہے. آم اس بار جو ہے وہ سستا نہیں ہوگا، مہنگا ہوگا. اس لیے کہ جب ڈیمانڈ سپلائی کے اوپر، اس لیے جو فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کی جو منڈیاں ہیں پاکستان کی اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر ہے. جب آپ کے ٹرکس کم آئیں گے، ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو ریٹ اوپر چلے جائے گا. دیکھیں ہماری انٹرنیشنلی ظاہری بات ہے
اب ہمیں دیکھنا پڑے گا, فوکس کرنا پڑے گا کہ ہماری کیا ہوتی ہے. دیکھیں ابھی 40 to 50% ہے, ابھی سیزن سٹارٹ ہوا ہے. آتے ہوئے کیا ہوتا ہے ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے. سیزن اکتوبر تک چلتا ہے, مجھے نہیں لگتا اس بار اکتوبر تک چلے گا. اب اس کے جو میں بات کر رہا ہوں کہ جو حالات ہے کہ جو یہاں پہ پانی کی کمی ہے سندھ کی, میں ایسا مہینہ ہے جو آج تک اتنی پانی کی کمی نہیں ہوئی. آپ آم کی بات کر رہے ہیں, میں آگے آنے والی سبزیوں کی بھی بات کر دوں آپ سے, اس کی بھی پرائس انکریز ہو جائے گی. آپ کے گنے کے آگے جو ہے پانی اس کو نہیں مل رہا, آگے جو ہے گنے کے اوپر بھی پرابلم آئے گا, آگے آپ کے شوگر کے اوپر مسئلے آئیں گے. میں تو آگے کی بات کر رہا ہوں. اور اگر آپ نے ویٹ امپورٹ نہیں کی, اگر آپ نے ویٹ نہیں امپورٹ کی تو بہت بڑا بحران نومبر دسمبر میں آپ دیکھیں گے. تو یہ ہماری حکومت کو ایک پلاننگ کرنا چاہیے جو آنے والے دنوں میں. بات یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ آج کی بات نہیں ہے, موسم آج نہیں بدل رہا, 8-9 سالوں سے بدل رہا ہے. تو وی ہیو ٹو بی جو اپنی ٹیکنالوجی ماڈرن وائز جانا پڑے گا, ہمیں اڈاپشن کرنی پڑے گی. اگر ایسی ہی رہیں گے ٹریڈیشنلی تو ہم اس میں نہیں رہیں گے. یقینی طور پہ اس پہ پلان کرنا پڑے گا. دیکھیں جو مڈل مین ہے, جو بائنگ کرتے ہیں, جو فارم بڑے لاسز میں, کانٹریکٹر بڑے لاسز میں, اس لیے کہ اگر آپ کا مثال ہے ایک باغ کے اندر 100 ٹن نکلا 50 ٹن پہ آ گیا تو سبھی مر جائیں گے اس میں. جو انویسٹر ہے وہ بھی پرابلم میں. تو اس بار میں یہ کہوں گا کہ لائف کا ایسا سیزن آج تک نہیں آیا آم کا. اور یہ 50%, آج میں 50 کہہ رہا ہوں, آج 10 مئی ہے, ابھی تو سیزن سٹارٹ بھی نہیں ہوا. اور ابھی آپ انہی مہینے کے اندر ابھی تک سندھ کے اندر 2 آندیاں آ چکی ہیں, پنجاب میں آ چکی ہے. اچھا جو آم کھڑا ہوا ہے وہ آندھیوں سے نیچے آ گیا. اچھا یہ جب دیکھیں نا, انسان کے اندر اگر وٹامنس کی کمی ہوتی ہے تو وہ ڈیزیز کی طرف جاتا ہے. تو اس کی بھی جو ہے نا اپنی جو چیزیں ہیں, اس کو نیوٹریشن نہیں ملتی وقت پہ, چیزیں پانی نہیں ملے گا, سن لائٹ صحیح پہ نہیں ملے گا. اگر سردیوں میں ایک دم ہیٹ کا امپیکٹ پڑے گا تو پھر یہی ہوگا. یہ بات سچ ہے کہ تقریباً 40% فصل متاثر 40 سے زیادہ میں دیکھ رہا ہوں. اس کی کہ ابھی تو آپ ابھی کی بات کر رہے ہیں, اس لیے کہ یہ نارمل ہے کہ آم کے سیزن میں جون جولائی میں آندیاں آتی ہیں. تو آپ وہ دیکھیں جب آندیاں آتی ہیں, جب آم نیچے گرتا وہ کسی کام کا نہیں ہوتا ایکسپورٹ کے لیے. اور ظاہری بات ہے وہ اگر لوکل مارکیٹ میں آئے گا وہ الگ بات ہے. مگر میں یہ کہوں گا ایکسپورٹ میں آپ کی جو ہے اس بار پرائز بھی بڑھے گی. صرف ہم فریش مینگو نہیں کرتے ایکسپورٹ, ہم ویلیو ایڈڈ بھی کرتے ہیں. دیکھیں اس کے اندر پلپ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, اس کے بعد ہم جوسز ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو آپ کی لوکل ہو یا ایکسپورٹ ہو, ہر ایک ریٹ انکریز. سر ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, یہ بڑا تاثر پایا جاتا ہے کہ جو اچھا سارا آم ہے نا ہمارا وہ ایکسپورٹ ہو جاتا ہے. یہ اس میں کتنی سچائی ہے یہ ضرور بتائیے. بڑا اچھا سوال ہے, جب بھی میں بیٹھتا ہوں یہ سوال ضرور ہوتا ہے. اس کا بڑا سمپل جواب ہے. اگر 18 لاکھ ٹن ہماری پروڈکشن تھی لاسٹ ایئر, تو اس میں کچھ امپیکٹ پڑا تھا 20% کا ڈکلائن کا, اور ہم نے 1.5 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کر دیا. تو اس کا مطلب سب تو خراب نہیں رہا نا پیچھے. تو یہ اس کا جواب ہے. تو ایسا نہیں, پرسیپشن ہے ہم لوگوں کا جب بھی ہم یہ کہیں بھی بیٹھے. اور آم کے اندر ہمارے لوگوں کی چاہت اتنی ہے کہ آم بڑے پوزیسو ہو جاتے ہیں نا آم کے بارے. کیا کریں پھر وہی سب, کس طریقے سے ہم اپنے آموں کو بچا سکتے ہیں, ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے, ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا حکومت کو سٹیپس کیا لینے چاہیے کہ یہ 18 امینڈمنٹ ہو گئی ہے. تو آپ کو ٹیکنالوجی میں جانا پڑے گا. دیکھیں ہارویسٹنگ ٹیکنالوجی آپ کو بدلنی پڑے گی. جس طرح ہمارے درخت ہیں 40-50 فٹ کے, یہ آج سے 100 سال پرانے درخت لگے ہوئے ہیں, ہمیں نئے درختوں پہ جانا پڑے گا. ہائٹ جو ہے نا دنیا میں 8 فٹ سے زیادہ نہیں ہوتی. تو ہمیں پلانٹیشن بالکل صحیح کرنی پڑے گی. اس کے طریقہ کار, ایڈاپشن, پانی دینے کا طریقہ کار ہمیں. دیکھیں میں آپ کو اس طرح مثال دوں, میں آپ کو ایک گلاس پانی دوں گا تو آپ پی لیں گی, دوسرا بھی دوں گا پی لیں گی, تیسرا آپ پئیں گی گلاس, آپ بولیں گے نہیں میں نہیں پی سکتی. تو مجھے یہ بتائیں, وہ تو لیونگ تھنگس نہیں, بول تو نہیں سکتے. تو ہمارے یہاں فلڈ سسٹم ہے, پانی ہم ویسٹ بھی کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ڈرپ ایریگیشن پہ جائے گا. ہم جتنے بھی ڈیمز بنا لیں, جب تک ڈرپ ایریگیشن اسپرنکل میں ہم نہیں جائیں گے, میں سب فصلوں کی بات کر رہا ہوں, تو ہم پانی کو سیف نہیں کر سکتے. آگے چیلنجز آپ کے موسم کے بعد پانی کے بھی چیلنجز بڑھ رہے ہیں. دیکھیں گلیشیئرز پگھل رہے ہیں وقت سے پہلے, اور پانی جو ہے آپ کا آپ کو نہیں ضائع ہو رہا. اور اسی مہینے جو پنجاب کے اندر کراپ کا یہ بھی مسئلہ ہوا ہے کہ وہاں لوڈ شیڈنگ جو اتنی ہوئی ہے وہاں پہ, جو وہاں پہ جو آپ کے جو پانی دینے کا سسٹم ہے وہ بالکل کلیپس ہو گیا. پانی نہیں ملے گا تو وہ بھی دیکھیں ان 1.5 مہینے کے اندر ایگریکلچر کے اندر بہت امپیکٹ پڑ رہا ہے. کوئی پالیسیز نظر نہیں آ رہی چیزوں کو. اور میں یہ صاف دیکھ رہا ہوں آنے والے دنوں کے اندر وہ آم ہو, آم میں دیکھیں کھائیں یا نہ کھائیں, مگر سبزیوں کے اندر آپ کے جو ہے آلو اور پیاز
इन पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो ये एक रोज के किचन की अभी जरूरत इतने है। महंगे तो हो अभी चुके देखें ना, हैं। हमें ना बताऊं क्या कहा जाता है इतना सा प्याज, मैं आपको बताऊं, हम ना प्याज की जो है ना प्राइस बढ़ती तो एक्सपोर्ट बंद हो जाती है। 1.5 महीने से हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे प्याज, आज भी प्राइस बढ़ी हुई। तो ये वजह नहीं कि एक्सपोर्ट बढ़ती है प्याज की तो प्राइस इंक्रीज हो जाती है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं। आज मिसाल यही है कि 1 महीने से ज़्यादा एक्सपोर्ट बंद हुई है, और अगर मैं रिटेल के अंदर देखूं प्राइस प्याज की 120 से लेके 150 रुपए केजी ये बिक रहा है प्याज। तो बात ये है कि सब्जियों के ऊपर जो आने वाले दिनों के अंदर मैं महंगाई देख रहा हूँ, क्योंकि बात है कि वो शॉर्टेज होगी। जिस तरह आम के अंदर क्लैप्स हुआ, मौसम का इम्पैक्ट उस पर भी पड़ेगा, गन्ने में भी पड़ेगा। आपके वीट पे फिर मैं कहूँगा, फिर हुकूमत को कहूँगा वीट की प्लानिंग करें खुदा के वास्ते। अगर अभी नहीं की फिर यही मीडिया और यही चलेगा कि रोटी इतनी की हो गई है, इतने का होगा। आज हम मई में बैठे हैं, वी कैन प्लान है, बिल्कुल इनको दूर करना है, इनसे निपटना है और इनके लिए कोई हल निकालना है, कोई सॉल्यूशन निकालना है कि किस तरीके से ये तमाम जो मसाइल हैं इनको हल किया जा सके, ताकि एटलीस्ट जो हमारी पैदावार है वो मुतासर ना हो, हमारी फसलें तबाह ना हो। जो एटलीस्ट ऐसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, जैसे कि भाई साहब भी कह रहे हैं, तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए, करना पड़ेगा, उस तरफ जाना पड़ेगा। हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि लॉन्गर रन में हम लोग सर्वाइव करें, ये हमारे सर्वाइवल के लिए भी है ना, हमें तो सर्वाइव भी तो करना है ना। हमारा आम जो है, हमारा फ्रूट, हमारा फलों का बादशाह पूरी दुनिया में माना जाता है, हम इसको भी नहीं बचा सकते। हमें वाकई में कुछ सीरियसली प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होंगे। बहुत शुक्रिया आपका वही साहब, आप आए, अपने वक्त निकाला। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और हम अब लेंगे शाहजेब खबर जो कि मजीद महंगाई से रिलेटेड या इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। बिल्कुल, मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल कुछ अच्छी नहीं है और इस हवाले से आज हमें बात करनी है कि सियासी अदम इस्तेहकाम हो, मुआशी मुश्किलात हों या IMF से मुज़ाकरात में ताख़ीर हो, जो मसाइल उसके बाद पैदा हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये हो रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है। और महंगाई बढ़ रही है, साथ कारोबार मुतासर हो रहा है। स्टॉक मार्केट को भी अगर हम देखें तो शदीद मंदी का रुझान है स्टॉक मार्केट में। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 1600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी भी देखी गई है। रुपए की कदर में मुसलसल गिरावट हम देख रहे हैं, डॉलर ऊपर जाता जा रहा है, रुपए नीचे आते जा रहे हैं। वजह क्या है, प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, कैसे ये बेहतरी आएगी? इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए एक बार फिर महंगा होकर 100 जो है वो तकरीबन 190 करीब पहुंच गया। अब तो भाई डॉलर कहाँ से कहाँ निकल गया है। तो ये हालात पाकिस्तान के लिए कितने नुकसानदेह हैं, इन हालात को बेहतर कैसे करना है, इनको काबू कैसे करना है, रुपए की जो कदर है उसको बेहतर कैसे करना है, क्या पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है? आज ये सवाल पैदा होता है, जो सवाल हम उठाएंगे इस सेगमेंट में। वाकई में कल मैं चनाज साहब को भी सुन रही थी तो उन्होंने भी उतनी ही फिक्र का जो है वो शेयर किया और उनके एक्सप्रेशन से भी लगा था कि आप खुद देख लें हालात किस तरफ जा रहे हैं। अगर ये हालात हो गए तो शाहजेब वाला सवाल है कि पाकिस्तान का वाकई क्या दिवालिया होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज अहमद चनाई साहब। अहमद भाई, आपने ज्वाइन किया, वाकई में पहला सवाल तो यही है कि शदीद मंदी का रुझान तो रहा, लेकिन क्या पाकिस्तान का वाकई दिवालिया होने जा रहा है? देखिए, मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। हाँ, माशी सूरत हाल अच्छी नहीं है, ज़ाहिर सूरत हाल नहीं है, और जो हम मईशत के फिगर्स देख रहे हैं वो कोई हौसला अफजा नहीं है। ज़ाहिर है जो एक तसलसल चला आ रहा है पाकिस्तान में करेंसी की गिरावट का भी और साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज का भी जो इशू हमें नज़र आ रहा है, ये सारी चीज़ें मिलाकर जो है वो कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। कोई इन्वेस्टर्स के लिए पाकिस्तान में कोई कशिश नहीं रह जाती इन चीज़ों को देखकर। और साथ साथ जो हमें IMF की फंडिंग आनी थी, दूसरे अवामिल आने थे, वो सारे भी जो है वो अभी तक इंडेफिनिट हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल में लोगों को ये खौफ है कि अगर IMF की फंडिंग नहीं आई, दूसरे मुल्कों से इमदाद नहीं आई, तो शायद खुदा न खास्ता हमारा अशर जो है वो श्रीलंका की तरह ना हो जाए। इसलिए एक प्रियम्प्ट बात है कि लोग फिक्रमंद हैं इस इकनॉमी को ठीक करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए। और मैं समझता हूँ कि कुछ अच्छे मेजर्स अगर ले लिए जाएं तो कोई वजह नहीं कि हम दोबारा जो है वो अपने राइट ट्रैक पर आ जाएं। सर, यहाँ पर सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो कैसे असरअंदाज हो रहा है हमारी मुल्क की मईशत पर, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। और सेकेंडली, क्या सरमायाकार बहुत परेशान है? देखिए बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज की जो इस सूरत हाल है उसकी 3 बड़ी वजूहात हैं, और इन वजूहात में सबसे बड़ी वजह जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम है कि यहाँ पर लोग रोज़ाना नई नई बात, कभी खुदा न खास्ता पूरा जो मौजूदा
انفراسٹرکچر ہے اس کو توڑنے کی بات آ رہی ہے, مجھے تو سیٹ اپ خود جو ہے وہ ریزائن کروانے کی بات آ رہی ہے, نئے الیکشنز کی بات آ رہی ہے, پھر کہیں اسٹیبلشمنٹ کے انٹروینشن کی بھی بات آ رہی ہے. دیکھیں جو سیاسی عدم استحکام آ رہا ہے وہ چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, اگر وہ ہمارے انسٹیٹیوشنز پر حملہ کرے گی, چاہے اس کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی سب سے بڑی ڈسیبلٹی ہے ہماری کہ ہم ڈی اسٹیبلائز ہو جاتے ہیں. جہاں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو نقصان پہنچتا ہے, ہمارے انسٹیٹیوشنز کو نقصان پہنچتا ہے. یہ جو باتیں ہو رہی ہیں دونوں جانب سے, تمام جانب سے, جہاں انسٹیٹیوشنز کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کو ڈی اسٹیبلائز بھی کر رہے ہیں اور ہم حالات کو خراب کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں. ہماری پاک آرمی جو ہے اس کے مورائلز بہت ہائی ہیں, انہوں نے اس ملک کے لیے عظیم الشان قربانیاں دی ہیں, اور ان قربانیوں کو جو ہے وہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ سے جو ہے وہ کبھی بھی خراب نہیں کیا جا سکتا. تو سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے ان حالات کی بنا پہ. دوسری سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ روپی کا ڈی ویلیویشن ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ پھر لوگوں کو پریشان کر رہا ہے کہ ہمارے روپے کی قدر جو ہے وہ مزید کمتر ہوتی جا رہی ہے. تیسری سب سے بڑی وجہ جو میں آج آپ کو بتا دوں ہے ہمارا انٹرسٹ ریٹ کا بڑھنا. ہمارا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ تقریباً 13.5% پہ چلا گیا ہے. ٹی بل کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 14.89 پہ نیگوشیٹ ہوا ہے, جو تقریباً 15% ہے, اور مزید آگے جو ہے وہ 16, 17, 18% کی باتیں کر رہے ہیں. تو جو انویسٹر ہے وہ یہ سوچتا ہے اسٹاک ایکسچینج میں کہ اگر مجھے فکس بلز میں جو ہے وہ 15% کے قریب مل جاتا ہے, جس میں مجھے یہ ایشورنس ہوتی ہے کہ میرا جو سرمایہ ہے وہ کل ویسے ہی محفوظ رہے گا, اسٹاک مارکیٹ کی طرح اتار چڑھاؤ کا شکار نہیں رہے گا, اور 15% میں فکس ڈویڈنڈ لے کے جاؤں گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہترین کوئی انویسٹمنٹ نظر نہیں آتا فی الحال لوگوں کے لیے. جہاں 7.7% ہمارا انٹرسٹ ریٹ تھا وہاں اسٹاک مارکیٹ وائبل تھی, 10% پہ بھی شاید وائبل تھی, میں بھی آپ کے پروگرام میں بار بار آ کے کہتا تھا, لیکن اس 15% میں جو ہے وہ وائبلٹی نظر نہیں آتی, اور ہمیں کا بھی کچھ کرنا پڑے گا. ایک اور سب سے بڑی وجہ میں آپ کو بتا دوں. لیکن احمد بھائی جی بتائیے, پہلے کمپلیٹ کیجئے بات. جی سب سے بڑی وجہ میں اور بتا دوں کہ جہاں آئی ایم ایف سے ہم مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, وہ مذاکرات کو پھر ڈیلے ہونا, 15 تاریخ سے 18 تاریخ میں چلے جانا, پھر پاکستان سے دعا میں چلے جانا, اور اس کے بعد پھر آئی ایم ایف کا یہ مطالبہ کہ آپ تمام کنڈیشنلٹیز کو میٹ کریں, جس میں ایک انرجی پرائسز کو بڑھانا, فیول پرائسز کو بڑھانا, اور ساتھ ساتھ تمام سبسڈی کو ختم کرنا. جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ انرجی پرائسز جو ہیں وہ 10 روپے پر یونٹ, فیول پرائسز جو ہے وہ 50 سے 100 روپے بڑھ جائیں, اور تمام سبسڈیز ختم کر لیں, تو پھر مہنگائی کا ایک کیا والا ہے پاکستان میں, اس کو پریڈکٹ کرنا جو ہے وہ مشکل نظر آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو فوری طور پر اس کے لیے اقدامات لینے چاہیے, پریگمیٹک پالیسیز کے ساتھ آنا چاہیے. اگر یہ فیول پرائسز اور انرجی پرائسز کی انکریز جو ہے وہ انیویٹیبل ہے, تو پھر اس پہ کوئی اور ریلیف جو ہے وہ پبلک کو دینے کی بات کریں, تاکہ ہم دوسری جگہ سے جو ہے وہ عام آدمی کو کمپنسیٹ کر سکیں, اسٹیبلٹی آ سکے. لیکن احمد بھائی جس طریقے سے کل کی مارکیٹ اوپن ہوئی اور اتنا زیادہ جو ہے وہ ایک ڈپ نظر آیا, فرائیڈے کلوزنگ تک کیا دھچکا کوئی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں خدا نہ خواستہ, یا اس کے لیے ہمیں تیار ہونا پڑے گا, یا مزید بہتری کی ہے بیفور دا فرائیڈے مارکیٹ کلوزز آن فرائیڈے؟ دیکھیے اس وقت جو ریٹس ہیں وہ بڑے اٹریکٹیو ریٹس ہیں, کمپنیز کو کوئی دھچکا نہیں لگا ہوا, کمپنیز جو ہیں وہ اچھا منافع دے رہی ہیں. میں اکثر جگہ پہ یہ کہتا ہوں کہ جو کمپنی 10 ارب کما رہی ہے, افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ شاید 10 کروڑ روپے بھی ڈیویڈنڈ لوگوں کو پے آؤٹ نہیں کر رہی, اور اس ڈیویڈنڈ نہ دینے کی وجہ سے لوگوں میں ایک پیدا ہوتا ہے کہ ہم اسٹاک مارکیٹ میں کیوں انویسٹ کریں. ہمارے پیسے جو ہیں جس کا ریٹرن ہم چاہتے ہیں وہ ریٹرن کرنے کو تیار نہیں ہے, باوجود اس کے کہ انہوں نے بڑا زبردست منافع کمایا ہے. مطلب یہ منافع جو ہیں وہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ انہوں نے کبھی نہیں بنائے. تو ان منافعوں کے ساتھ اگر کمپنیز جو ہیں وہ اپنے شیئر ہولڈرز کو ڈسکریج کریں, ان کو جو ہے ڈیویڈنڈ پے آؤٹ نہ کریں, تو پھر کون انویسٹر جو ہے وہ ان کے ساتھ انویسٹ کرے گا. میں نہیں سمجھتا کہ مزید دھچکا لگنا چاہیے فرائیڈے تک, اور یہ مارکیٹ جو ہے وہ کم و بیش یہی رہے گی. لیکن گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ جو پہلے ایک شک تھی کہ آپ منیمم پے آؤٹ اپنے پروفٹ میں سے اپنے شیئر ہولڈرز کو دیں, اس شک کو بحال کرانے کی ضرورت ہے, تاکہ انویسٹرز کا کانفیڈنس بحال ہو, اور انہیں یہ پتا ہو کہ انہوں نے جو پیسے کمپنیز میں انویسٹ کیے ہیں اس کا ریٹرن یا ڈیویڈنڈ ان کو انشاءاللہ ضرور ملے گا.
کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ سرمایہ کار جو ہیں وہ ایک ٹرسٹ ہو سکے، جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کی وجہ سے یہ پرابلم بیچ میں نہ آئے، وہ یہ سوچیں کہ بھائی جو ہم انویسٹ کر رہے ہیں ہمیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اب سر پھر ہم یہی سمجھیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں گراوٹ کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس وقت ٹرسٹ نہیں ہے گورنمنٹ پر، خاص طور پر جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کی وجہ سے؟ دیکھیں بالکل سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ بہت بڑا فیکٹر ہے، اور پھر ایک کانفیڈنس لیول، ٹرسٹ لیول جو ہے وہ شٹر ہو جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ابھی تھوڑا سا پیسے جو ہیں وہ ہم یہاں انویسٹ نہ کریں، ہاتھ روک لیں، حالات کو دیکھ لیں، حالات ٹھیک ہوتے ہیں پھر انویسٹ کریں۔ لیکن آج بھی جو لیولز ہیں ہمارے اسٹاک مارکیٹ میں، جو پرائسنگ لیول ہے وہ بہت ہی اٹریکٹیو لیول ہے، پے آؤٹ لیول نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں پی ای ریشو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے، اور اس مارکیٹ میں آج بھی اگر کوئی سیریسلی دیکھے تو اس سے زیادہ اٹریکٹیو مارکیٹ مجھے کوئی نظر نہیں آتی ان حالات میں، ان پرائس لیول پہ۔ بالکل ٹھیک۔ تھینک یو احمد بھائی فار کمنگ اینڈ کلیئرنگ آؤٹ لاٹ آف کوسچنز، بٹ امید کرتے ہیں کہ اور سچویشن بیٹر ہو۔ آپ نے ایٹ لیسٹ ہمیں ڈرنے سے بچا لیا کہ خدا نخواستہ دیوالیہ والی سچویشن نہیں آنے والی۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ حضرات یہاں پہ چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، لیکن وقفے بتانے سے پہلے ایک بات بتا دوں، کیا آپ نے چاہت علی خان صاحب کا نام سنا ہے نا؟ تو بس انہی کے بارے میں بات کریں گے اس وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہے گا۔ کیا کہہ رہے تھے آپ شاید؟ کہ مایا نے بریک سے پہلے ذکر کیا تھا آپ کی ملاقات کروائیں گے چاہت فتح علی خان سے، تو ہم چاہت فتح علی خان کون ہیں ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں، اور آج آپ کی ملاقات کروانے چاہتے ہیں، جو کہ نصرت فتح علی خان صاحب کے بہت بڑے فین ہیں، اور اب تو ان کے بھی بہت سارے فینز ہیں، لیکن وہ فینز ان کے اتنے سارے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ دعویٰ ہے ان کا کہ میں کلاسیکل سنگر ہوں، اور انگلستان میں جی وہ مقیم ہیں، اور وہیں پر بہت عرصے سے وہاں پر رہتے ہیں۔ لندن سے ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے۔ شاہد آپ نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں؟ بالکل، ان کی ویڈیوز کافی وائرل ہوتی ہیں، اور لوگ اس پہ بالکل میں نے دیکھی ہیں، اس سے ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہوتا ہے، اور مختلف ریاکشنز آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ قوالیوں میں بے حد مہارت رکھتے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ ہم انہیں سے جان لیتے ہیں۔ لندن سے ہمیں جوائن کیا ہے چاہت فتح علی خان نے۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ چاہت فتح علی خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کو، پھر آپ کی پوری ٹیم کو، اور نیوز 92 کو، فرام دا آل دا وے لندن سے چاہت فتح علی خان کا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ آپ کا نام کس نے رکھا تھا چاہت فتح علی خان؟ نام میرا آج سے 5 سال پہلے مجھ سے پیار کرنے والے میرے دوستوں نے جی رکھا۔ واہ، اچھا، یعنی کہ آپ کا بیسکلی نام کچھ اور ہے۔ آپ کا نام کیا ہے ویسے؟ جی ہاں، میرا جو اوریجن، جو میرا برتھ نام اور ہے، میوزک میں پھر جی نام جی میں نے جی چینج کیا۔ نہیں تو آپ کا ہم اوریجنل نام جاننا چاہتے ہیں، لوگ جاننا چاہتے ہیں، آپ کے فینس جاننا چاہتے ہیں۔ جی نام ہے بائی برتھ وہ ہے کاشف رانا۔ کاشف رانا آپ کا نام ہے؟ اچھا، تو کاشف صاحب یہ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں، ہم آپ کو کیسے مخاطب کریں؟ چاہت فتح علی خان صاحب کے نام سے کریں، ہم کس نام سے آپ؟ ماشاء اللہ جہاں پہ بھی لندن یورپ میں بھی جاتا ہوں سب چاہت ہی چاہت بھی کہتے ہیں۔ تو کیا بات ہے۔ اچھا، تو ساتھ صاحب آپ نے کہا کہ میں جو میرا موسیقی کا جو نام ہے، تو موسیقی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ آپ کو سوشل میڈیا پہ بڑا لوگ پسند ہیں، زیادہ تر آپ کے جو فینز ہیں وہ آپ پر جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ ہر طرح کی فیڈ بیک بھی آپ کو دے رہے ہیں، لیکن کس طرح کے جملے آپ کو سننے کو ملتے ہیں؟ اور موسیقی آپ نے سیکھی ہے یا صرف آپ، بلکہ میں کہوں گی کچھ گنگنا دیں ذرا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اور ہمارے لیے بھی۔ جتو اکھیاں دے، جتو اکھیاں دے، سونی اکھیاں دے، سامنے نہیں رہنا، بیبا ساڈا چھوٹا جہا پیارا جہا دل موڑ دے، جتو اکھیاں دے، سونی اکھیاں دے، پیاری اکھیاں دے، سامنے نہیں رہنا، بیبا ساڈا دل موڑ دے۔ یہ آپ نے موسیقی، یہ جو انداز ہے آپ کا، یہ جو سٹائل ہے، یہ کسی سے سیکھا ہے یا آپ کیونکہ نصرت فتح علی خان کے فین آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں،
تو آپ اس میں تو میرے خیال میں ان کی گائیکی میں اور آپ کی گائیکی میں کافی فرق ہے. ایکچولی میں نے میرا جو خواب ہے وہ ہے ان کو جی میں فالو جی کر رہا ہوں, لیکن میرا اپنا سٹائل ہے, میں کسی کی کاپی نہیں کر رہا. اچھا, لیکن آپ فین ہیں خواب تو بتا دیں ہمیں, ہم پریشان ہیں. خواب کا آپ نے ذکر کر دیا, اب ہمیں رات کو نیند نہیں آئے گی. خواب کا بھی دیکھیں, میں نے ماشاءاللہ جی دن کی روشنی میں خواب جی دیکھا تھا جی ماشاءاللہ جی دیکھتا ہوں, تو اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ 5 سال محنت کرنے کے بعد اب ماشاءاللہ مجھے پوری دنیا میں پیار کرنے والے, چاہنے والے یہ پہچاننا شروع ہو گئے ہیں. اچھا, تو آپ کو تو پہچانتے تو ہیں وہ, لیکن آپ کا خواب کیا تھا, یہی تھا یا ابھی مزید کچھ اور بھی خواب ہے؟ جی میرے ماشاءاللہ میں نے 21 جی ٹریک میرے جی ریکارڈڈ جی پڑے ہوئے ہیں, ویڈیو میں نے جی سٹارٹ کر دی ہیں, اور جو ایک میرا جس گانے سے بھنگڑے سے مجھے ماشاءاللہ پوری دنیا میں جی لوگ جاننا شروع ہو گئے وہ ہے تن تانا تن. ٹھیک ہے, اس کی ابھی ویڈیو میں نے ریکارڈ میں نے کرنا ہے ابھی ماشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں, ایک سیکنڈ نا سنانے دیں مجھے, تن تن نا تن سننا جی, سنا دیں پلیز. جی ٹھیک ہے. تن 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 تانا تن تن تانا تن تن تانا تن اوئے نچ تن تانا تن 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 تانا تن سونی ہے اوئے نچ تن 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 تن. اچھا ناچ گانی گل پال جانی او جند نا لاونگا تن تن تانا تن تن تانا. اچھا, ویسے ہم کچھ موسیقی سننا چاہ رہے تھے, لیکن شاہد علی خان صاحب مجھے یہاں پر یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا پر بہت مختلف قسم کے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں, ریاکشنز آ رہے ہوتے ہیں, اس پہ آپ ان کو کیسے رسپانس دیتے ہیں؟ آپ اگر کوئی تنقید کرتا ہے, کوئی مذاق اڑاتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, آپ کا کیا رسپانس ہوتا ہے اس پہ؟ جی شاہد بھائی جی بات یہ ہے, جو مجھے تنقید بھی کرتے ہیں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کے دل میں میرے لیے جگہ بھی بن رہی ہے. واہ, کیسے؟ اوبیسلی جی سنیں, مین بات یہ ہے جب آپ کے بارے میں کوئی لکھنا شروع کر دیتا ہے اچھا یا برا, اٹس مین کہ ان کے دل میں, ان کے دماغ میں آپ کی جگہ بنا رہے ہیں. اچھا, اس کا یہ مطلب ہے یعنی کہ جو مجھے بھی تنقید کا نشانہ بنائے تو میں سمجھ جاؤں کہ ان کے دل میں میرے لیے جگہ بن رہی ہے. جی کیسا آپ نے نا مجھے میری زندگی کی بہت بڑی گتی سلجھا دی ہے چاہت فتح علی خان صاحب. جی مجھے تو مطلب آپ کو کوئی غلط کمنٹس آتے ہیں, غلط فون آتے ہیں تو اس کو مائنڈ نہ کریں, بڑے اچھے طریقے سے کہیں جی تھینک یو ویری مچ, اللہ آپ کو خوش رکھے. کبھی مطلب اگر اچھا کچھ لوگ بدتمیزی بھی کر جاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے کمنٹس کر جاتے ہیں, تو آپ کا پھر دل دکھتا ہے کہ یار یہ کس قسم کے کمنٹس میرے بارے میں کر رہے ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ 2-3 دفعہ نا کسی نے گالی دی ہے تو مجھے بڑا محسوس ہوا, پھر میں نے بعد میں اچھی لکھا, میں نے کہا بھائی اگر آپ کو میرے ویڈیوز, میرا سٹائل, میرے جی لائیو شوز اچھے نہیں لگتے تو کم از کم یار گالی تو جنا نہ دو. ہاں صحیح بات ہے, بھائی نہیں اچھا لگتا تو نہ ہو آپ کے سوشل میڈیا پہ, نہ دیکھو آپ کو. جی باقی پتا کیا, میں نے ماشاءاللہ 735 شوز کیے ہیں فیس بک کے اوپر جی لائیو فرام دا لاسٹ 5 ایئر, تو مجھے کافی اس سے جی پتا جی چلا, ایکسپیرینس ہوا, تو اب تو میں مائنڈ ہی نہیں کرتا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ قوالیوں میں بہت مہارت رکھتے ہیں, خاص طور پر نصرت علی خان صاحب کی جو قوالی ہے وہ آپ سناتے بھی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ بالکل وہ ہم سنتے ہیں, لیکن مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ جب آپ یہ قوالی سناتے ہیں تو آپ ایز اے سنگر سناتے ہیں یا ایز این انٹرٹینر سناتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں, کہ آپ ایک باقاعدہ طور پر سنگر ہیں؟ جی شاہد بھائی بات یہ ہے, جب میں نے یہاں جی لندن میں 45 شوز جی کیے ہیں جی لائیو, جب آپ شو کرنے کے لیے جاتے ہیں, فار ایگزامپل مہندی کا فنکشن ہے, شادی کا فنکشن ہے, جاتے ہیں آپ قوالی کرنے کے لیے, لیکن 1-1.5 گھنٹے کے بعد پیپل وانٹ ٹو ڈانس, پھر اس کے لیے آپ کے گودام میں, آپ کے اسٹوریج میں ہر چیز ہونی چاہیے. تو آپ کے گوڈاؤن میں جو گانے ہیں اس میں قوالی کون سی والی زیادہ آپ کی سنی جاتی ہے؟ اسپیشلی آپ کے لیے, او کنا سونا تینو, او کنا سونا تینو رب نے بنایا, کنا سونا تینو
किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल करे वेखदा। क्या जगह लगाई आपने, वाह 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 वाह। मुड़दा नहीं दिल, मुड़दा नहीं लख समझाया, दिल मुड़दा नहीं लख समझाया, दिल करे वेखदा रहा। इसी के साथ अगर तुनतुना भी जोड़ दें एक दफा, मेरे दिमाग में बैठ गया है वो, मैं निकल नहीं रहा। तुन ताना तुन, तुन ताना तुन, तुन ताना तुन, ओए नच, तुन ताना तुन, सोनी है, सोनी है, सोनी है। और उसके बाद मेरा इसके साथ है ना जी, तुन ताना के बाद एक और जी मैंने जी लिख लिया है, इंशाल्लाह ताला जी वो भी आएगा। अच्छा, वैसे क्योंकि नुसरत फतेह खान साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सिर्फ इन्हीं को ही गाना चाहते हैं, या आप प्लीज कोशिश करें कुछ अपने गाने बना लें? हैं अपने गाने? जैसे मैंने आपको कहा कि जो तुम ताना वो मेरा अपना गाना है, ठीक है जी। आपको लगता है किसी और का गाना हो सकता है इनके अलावा? जबरदस्त गाना, उसकी बीट आप सुने, आप और शादियों में जब होता होगा ना, लोग तो किसी और ही कैफियत में आ जाते होंगे, हैं चाहत साहब? और जी बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद ये अभी देखिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। ओह, एक्सक्लूसिव आपने हमें सुनाया है। ये सारी अल्लाह की जी देन है। ये मैंने 3 फंक्शन में जी गाया है, तो मैंने फेसबुक यूट्यूब के ऊपर जी डाला है, तो पीपल। तो चाहत फतेह खान साहब, आपको कौन बुलाता है फंक्शंस के लिए या कॉन्सर्ट्स के लिए? इनवाइट कौन करता है? क्या वो प्राइवेट शोज होते हैं, कंपनीज होती हैं, और वो क्यों बुलाते हैं? नहीं जी, प्राइवेट जी शोज हैं, ठीक है जी। इंशाल्लाह ताला अनकरीब जी बड़े लेवल पे जी मेरे शोज जी अरेंज होंगे इंशाल्लाह। हाँ, मैं भी ये समझे कि शायद पूछ रहा हूँ बुलाता कौन है आपको, लेकिन आपको वाकई माशाल्लाह इस तरह लोग हैं, अब इस तरह इन्वाइट करते हैं, उनको एंटरटेनमेंट होती है। आपने दूसरे गाने का भी जिक्र किया, वो भी हम अब आपने हमें सुना ही दिया है पूरी दुनिया को आपके। अभी इसकी मैंने अभी आपको जो इसका जो पहली की 2 लाइनें वो आपको जी सुना देता हूँ। जी। तू चोर चोर, तू चोर चोर, तू चोर चोर, तू चोर चोर, और मेरे दिल दा चोर, चोर चोर, और मेरे दिल दा चोर, और सारे जग विच पै के शोर शोर, तू चोर चोर, और मेरे दिल दा चोर, सारे जग विच पै के शोर शोर, तू चोर चोर, तू चोर चोर, और मेरे दिल दा चोर। तो ये आपके दिल का चोर है कौन? नहीं, ये पता है क्या, ये जब आप लिखने जी बैठते हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से ना आपके जी दिमाग में जी दिल में आमद होती है। अच्छा, अकेले ही लिखते हैं ये गाने? तू चोर चोर, मेरे दिल दा चोर, तू चोर चोर, मेरे दिल दा चोर, तू चोर चोर, और मेरे दिल दा चोर, और सारे जग विच पै गया शोर शोर। हाँ, ये अकेले ही लिखा है आपने? ये जो आपने यानी मचाया, अकेले ही मचाया है सारा? ठीक, क्या कहा आपने? ये अकेले का लिखा हुआ है आपका, या कोई और भी है इस वारदात में आपके साथ? नहीं, मैंने मेरे एक दोस्त हैं, ठीक है जी, माशाल्लाह उनसे हेल्प जी लेता रहता हूँ। अच्छा, आपको चाहत फतेह खान साहब, थोड़ा सा हम आपकी लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हैं। आपको सिंगिंग का शौक कब हुआ, और इससे पहले आपका कोई शोबा कुछ और था, आप काम कुछ और करते थे? जी, मुझे सिंगिंग का बेसिकली जी पता क्या, जब मैं 7-8 साल का था तो मेरे दाद के सारे जी गुजरांवाला में हैं, ठीक है जी। तो वहाँ पे हमारा अभी भी साल में 2 दफा उर्स होता है। अच्छा। एक गर्मियों में, एक जी सर्दियों में। तो वहाँ पे पूरे पाकिस्तान से, खास तौर पे फैसलाबाद से कवानों की जोड़ियां जी आती हैं। ऐसे ही उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब जी आते होते थे, हर साल नहीं, 2 या 3 साल के बाद, ठीक है। तो जब वो गाते थे तो मैं भी अपने जी अब्बू के साथ, अपने जी कजन्स के साथ, और अपने जो मेरे जी साया जिथे अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, तो मैं बैठ के जी सुनता था। लेकिन नेक्स्ट डे फिर मैं ऐसे ताली जाता रहता। कैसे? ताली ऐसे जाता रहता। नहीं, तो आप जब उनको सुनते थे तो उनसे आपने सीखा कुछ नहीं? नहीं, मेरी बात सुने, जो प्रॉपर म्यूजिक में जी आए वो मैं 5 साल जी पहले, तो मैं माशाल्लाह उनको खूब सुनता हूँ, देखता हूँ, ठीक है जी।
اچھا آپ نے عرس کا ذکر کیا, آپ نے کہا گرمیوں میں بھی ہوتا ہے سردیوں میں, جاننا چاہتی ہوں دو الگ الگ عرس کی بات کر رہے ہیں یا کیونکہ ایک عرس تو ایک ہی سال میں؟ ایک ہی عرس ہوتا ہے لیکن سال میں دو دفعہ ابھی بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ, دو ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ تھا, اور اللہ تعالیٰ میرے ابو کو جنت الفردوس میں جگہ دے, انہوں نے مجھے سب سے پہلے جو میرا جو ٹوائے تھا وہ تھا چھوٹا سا جی پیانو. چاہت پتی رہے صاحب آپ جا رہے ہیں, وقت بڑا کم ہے. پہلے تو جاتے جاتے آپ وہ تمام سوشل میڈیا صارفین جو آپ کے فین ہیں ان کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں, اور جو آپ کو تنقید کرتے ہیں ان کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں, پھر ہم کچھ سنیں گے. ٹائم ہی نہیں ہے, 1 منٹ رہ گیا ہے. لو فار آل, لو فار آل, جاتے جاتے لو کے اوپر ایک گانا سناتے جائیں. تو چور چور. اچھا جی وہ ہے خنجر ہے تیری آنکھیں, خنجر ہے تیری آنکھیں, پیاری تیری آنکھیں, خنجر ہے تیری آنکھیں, پیاری تیری آنکھیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ. چاہت علی خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا آل دا وے فرام لندن. تھینک یو ویری مچ. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور یہ جان کر کہ آپ اتنے عرصے سے جو ہے وہ سنگنگ کر رہے ہیں اور اپنے شوز بھی کرتے ہیں, اور اس میں لوگ آپ کو انوائٹ کرتے ہیں اور آپ وہاں پر لوگوں کو اتنا انٹرٹین کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. پلیز کلوزنگ کیجیے گا آپ. ہوتی ہے آپ سے کل ملاقات. تو چور چور, رکھیے گا اپنا خیال. تو چور چور, براہ راست تو چور چور. اللہ